औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके मेज़बान फ़ाइज़ा नक़वी इस दुआ के साथ जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतों बरकतों उसके फ़ज़ल और करम के साए में रहें। परवरदिगार आप सबको सभी अपनों समेत दो जहाँ के शर से महफूज रखे, दो जहाँ का खैर कसीर आप सबकी नस्लों के मुक़द्दर में करे। हमारे तमाम मज़लूम बहन भाई फ़लस्तीन, गज़ा, लबनान, शाम, इराक़, ईरान, लीबिया, हिंदुस्तान के मुसलमान, कश्मीरी बहन भाई, सूडानी बहन भाई, सोमालिया, बहरीन, जहाँ जहाँ भी इंसानियत और मखलूक़ात खुदा किसी भी शक्ल में ज़ुल्म और ज़्यादती और जराइम का शिकार हैं, अल्लाह उन सब की मदद और नुसरत और हिमायत फरमाए, उनको ज़ालिमीन पर कामयाबियाँ अता करे और ज़ालिमीन जहाँ बिलख़ुसूस जो हिदायत याफ़्ता नहीं हैं उन सब को नीस्तो नाबूद करे, तबाह और बर्बाद करे, उनके शर को उनकी तरफ पलटाए और इस दुनिया को अमन और इंसाफ से भर दे। इमाम वक्त के ज़हूर में ताजील फरमाए, हमें हमारी मौजूदा आइंदा नस्लों को हमेशा हमेशा वक्त के इमाम के सच्चे मुखलिस तरीन अहद को पूरा करने वाले, वादों को निभाने वाले, मुश्किलात को हटाने वाले, इमाम के रास्तों से और मुश्किलात को अबूर करने वाले जो सरत के साथ इमाम की नीयत और इरादों को पूरा करते हैं, ऐसे आवान और अंसाराने इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम में शामिल फरमाए। हम सबको वो तौफ़ीक़ात दे, वो इश्क दे, वो तड़प दे, वो ज़ौक़ परवाज़ दे, वो बंदगी दे, वो इखलास दे कि हम वक्त के इमाम के ऐसे अंसार और आवान में शामिल हो सकें। इमाम वक्त के ज़हूर में ताजील फरमाए इंशाअल्लाह, आमीन। नाज़रीन, जुमे का दिन है और जो है 28 अगस्त है। उम्मीद और दुआ करते हैं आप जहाँ कहीं होंगे बसदक़ा मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाह की खुसूसी पनाह में होंगे और अपने दिन का आगाज़ अल्लाह की हम्दो सना से, रसूल खुदा पर दुरूद व सलाम से जो है वो नहीं किया तो माह रबीउल अव्वल है, उस हवाले से तमाम जो हमारे देखने सुनने वाले हैं उन सबको बहुत बहुत हदिया मुबारकबाद। ये महीना बहुत मुबारक महीना है, दरूद व सलाम का महीना है, तज़किया नफ्स का महीना है, इखलास का महीना है। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ने वो मुरब्बी हमारे लिए भेजा, जो मुरब्बी हमारे वजूद को तज़किया दे सकता है, जो उस मुआशरे की जहालतों को दूर करने की सलाहियत रखता है, जो मुआशरा ऐसी ऐसी जहालतों की लेयर्स में था कि जिसकी इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह ने अपनी सबसे कीमती सरमाए को हमारी हिदायत के लिए इस दुनिया पर भेजा ताकि हम उस तक कामयाबी से पहुंच सकें। तो इस पे इंसान को गौर करना चाहिए और शुक्र करना चाहिए और अल्लाह के शुक्र पे हर वक्त जो है सजदा अदा करते रहना चाहिए कि जो रिज़्क अल्लाह ने हमें अता किए हैं उनमें सबसे बड़ा रिज़्क रसूल खुदा, अल्लाह की ज़ात और अहले बैत और कुरान और दीन इस्लाम है, जिस पर हम हज़ारों करोड़ों लाखों ज़िंदगियाँ हमें मिले और उस पर हम शुक्र अदा करते रहें तो भी कभी उस अज़ीम शान नेमत का शुक्र अदा नहीं कर सकते। तो इस हवाले से हम कोशिश करें कि अपने शुक्र में, आज जुमे का दिन है तो कम से कम 14 चीज़ें याद करें, उनका शुक्र, उस पे शुक्र अदा करें और अल्लाह को याद करें और चलते फिरते उठते बैठते देखें कि आज ये 14 चीज़ें अल्लाह ने मुझे दी हैं, मैं इन पे 2 मिनट रुक कर पूरे ध्यान और तवज्जो के साथ मुकम्मल इखलास के साथ शुक्र अदा करूँ कि ऐ खुदा तूने मुझे रसूल खुदा अता किए, सुभान अल्लाह। ऐ खुदा तूने बीबी सैयदा फ़ातिमा अता की, सुभान अल्लाह। अली जैसे वली अता किए जो कि एक नहीं 12 हैं। तो ये यानी इंसान गौर करे तो इंसान को पता चले कि उसे क्या मेराज अल्लाह ताला ने अता की है, और अगर ना गौर करे तो फिर सामने रसूल खुदा भी मौजूद हो इंसान के और अहले बैत भी मौजूद हों तो उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम नहीं उनको देखा हमने, लेकिन खुदा ने उस इश्क का, उस मोहब्बत का रिज़्क हमें अता किया। ये भी हम पर अल्लाह का एहसान है, उसका करम है, जिसका हम जितना शुक्र अदा करें कम है। अभी हम बढ़ते हैं मौसम के हाल पर और देखते हैं कि आज जो है वो मौसम कैसा रहेगा या कैसा रहने वाला है, जो कि ज़ाहिर है वक्त दर वक्त जो है चेंज होता रहता है तो कुछ भी चेंजेस हो सकती हैं, लेकिन जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि लंदन में जो आज मौसम रहेगा वो 19 डिग्री सेल्सियस से 16 के बीच में रहेगा और बारिश का इम्कान रहने की तवक्को है।
مانچسٹر میں رہے گا 17 ڈگری سے 21 ڈگری سیلسیس کے بیچ میں، اور جبکہ گلاسکو میں رہے گا 16 اور 10 کے بیچ میں، یعنی اور اس کے بعد ناردن آئرلینڈ میں جو رہنے کی توقع ہے وہ ہے خشک، اور ہیوی شاورز جو ہیں وہ متوقع ہیں، اور اس میں جو ہے وہ تقریباً 21 ڈگری سیلسیس کارڈف میں اور ناردن آئرلینڈ میں رہنے کی توقع ہے۔ اسی طرح اسلام آباد پاکستان میں رہے گا 30 ڈگری سے 33 ڈگری سیلسیس کے بیچ میں۔ تو آپ جہاں رہیں کوشش کریں کہ اگر خدا نخواستہ بارشیں ہیں، سیلاب ہیں یا کوئی بھی ایسے حالات اور واقعات ہیں تو اپنے گرد و نواح میں سب کا دھیان رکھیں، حفاظتی تدابیر اختیار کریں، اور اگر مطلب کوئی بھی یعنی پہلے احتیاط کرنا جو ہے انسان کو، کہتے ہیں نا کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، کہ آپ پہلے احتیاط کریں تاکہ بعد میں علاج نہ کرنا پڑے اور کسی مشکل کا شکار نہ ہوں۔ تو باہر نکلیں اگر بارشوں میں یا کہیں بھی تو دھیان سے ڈرائیو کریں، دھیان سے چلیں پھریں، اور ایسی جگہوں سے گریز کریں کہ جہاں پہ بجلی کے کھمبے ہوتے ہیں یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس سے آپ کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اپنی زندگی کی حفاظت بھی کریں، گرد و نواح میں سب کا بھی خیال رکھیں، بچوں کو، بڑوں کو، سب کو اس بار طرف توجہ دلائیں کہ یہ جو ہے اس حوالے سے ہم سب کو کتنی احتیاط کی ضرورت ہے۔ کچھ اقوال جمعہ ہے تو جمعے کے دن وقت کے امام کو یاد کریں، دعائے عہد پڑھیں، امام کا صدقہ دیں، امام کے لیے دعا کریں، اور آپس میں یونٹی رکھیں، گھر کے اندر، گلی میں، محلے میں، رشتوں میں، نعتوں میں، تعلقات میں محبت اور خلوص اور خوش اخلاقی کی خوشبو کو بانٹیں، رسول خدا کی خاطر، محمد و آل محمد کی خاطر، اللہ کی خاطر، تاکہ آپ کے اندر سے اللہ کی محبت کی خوشبو، مہک اور نور نظر آئے، کیونکہ اللہ کو پسند ہے جو لوگ نرم گو ہوتے ہیں، جو محبت سے بات کرتے ہیں، جو مخلص ہوتے ہیں، جو خلوص رکھتے ہیں، جو ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں، ایک دوسرے کی تکلیف میں تکلیف محسوس کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ رہتے ہیں۔ اسی طرح ابھی کچھ اقوال جو ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں شہید مرتضیٰ مطہری کے حوالے سے، کہ جس میں شہید مرتضیٰ مطہری اہداف امام زمانہ کے حوالے سے کچھ اپنی کتاب میں بیان فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو امام کا جو نظام ہے وہ توحید حقیقی کا عالمی نظام ہے، یعنی اس کا پہلا ہدف یہ ہے کہ دنیا سے شرک اور کفر اور طاغوت کا مکمل خاتمہ ہو اور زمین پر صرف لا الہ الا اللہ کی حکومت ہو۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان اس میں یہ سوچنے لگ جائے کہ امام نے آ کر سب کے سر ہی کاٹنے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ حق اور سچ کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے، اس کا ایک اپنا نور ہوتا ہے، ایک اپنا ایک اجالا ہوتا ہے، ایک اپنی خوشبو اور مہک ہوتی ہے۔ سچ اور حق کو لینے والے قلوب جو ہوتے ہیں یہ پاک ہوتے ہیں، اور جس دل میں تھوڑی سی بھی اگر پاکیزگی ہو تو وہ اس نور سے حق کو کسب کر پاتا ہے۔ تو اس حوالے سے بہرحال ہم بھی کوشش کریں کہ اپنا بھی تزکیہ کریں، اپنے گرد و نواح میں سب کا تزکیہ کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کریں، محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، کیئر کے ساتھ۔ ظہور کا مقصد صرف سیاسی حکومت نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ انسان کی سوچ، معیشت، سیاست، اخلاق سب اللہ کے تابع ہو جائیں۔ اسی طرح امام کا جو ہدف ہے وہ عدل کامل کا قیام ہے، یعنی امام مہدی وہ عدالت لائیں گے جو 1400 سال میں کسی بادشاہ، کسی قانون دان، کسی فلسفی سے ممکن نہ ہو سکی، اور وہ ہر اس حق کو ادا کر دیں گے۔ یعنی جیسے کہ آج عدالتوں میں طاقتور جیتتا ہے، امام کا نظام ایسا ہوگا کہ کمزور اور طاقتور میں فرق مٹ جائے گا، علم اور عقل کی تکمیل ہوگی۔ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام یعنی قائم ظہور فرمائیں گے تو عقل کے 27 حصے ہوں گے۔ ابھی جو اس دنیا میں اس وقت جو موجود ہیں وہ صرف 2 حصے ہیں، 25 حصے امام وقت لے کر آئیں گے ہمارے لیے۔ یعنی شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں اس حوالے سے کہ اس وقت انسان کی عقل 5% ہے جو استعمال ہو رہی ہے، یعنی جتنی بھی سائنس، ٹیکنالوجی، جو سب بھی چل رہا ہے اس وقت۔ تو جب امام کی حکومت میں سائنس، فلسفہ، دین سے سب کمال تک پہنچ جائیں گے، یعنی جو 25 حصے بھی علم کے رہتے ہیں وہ اس دنیا پہ آ جائیں گے،
اور یہ دنیا کمال کی طرف سفر کرے گی۔ پھر فرمایا کہ انسان کی جو تربیت اور اخلاق ہے، امام قول یہ کہ مہدویت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرشتے آ کر سب کچھ معجزے سے ٹھیک کر دیں گے، بلکہ امام آ کر انسانوں کو انسان بنائیں گے اور اندر کے بت توڑ دیں گے، کیونکہ مسئلے باہر نہیں ہوتے، مسئلے اندر ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے باہر کے بجائے، یعنی ہم اپنے رشتہ داروں، دوستوں، ملنے والوں کی برائیاں دیکھنے کے بجائے اور ان کے اندر سے برائیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکال کر اس پہ غیبت کرنے کے بجائے اور اس کو سننے اور بولنے کے بجائے اپنے دل کی حالت پہ توجہ کریں اور اس کو تزکیہ کریں، تو ہم مربی بن سکیں گے کہ ہم بھی دوسروں کو تزکیہ بنا بات کیے، بنا کچھ کہے کر سکیں۔ یعنی امام کا ہدف جو ہے وہ صرف ظالموں کو مارنا نہیں ہے، بلکہ ہدف یہ ہے کہ لالچ، حسد، ظلم، خود غرضی جیسی بیماریاں انسان کے دل سے نکال لی جائیں۔ یعنی ضروری موت کا صرف ایک معنی یہ نہیں ہوتا کہ سر قلم ہی کر دیا جاتا ہے، بلکہ موت کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے وجود کے اندر سے روحانی، قلبی اور فکری طور پہ جو ہمارے اندر بت ہیں، حسد کے، کینے کے، جھوٹ کے، تکبر کے، دکھاووں کے، یہ سب توڑ دیں، تو یہ بھی اس کے ایک معنی ہو سکتے ہیں، اور بھی انلیمیٹڈ ہو سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ہماری معرفت کم ہے اور ہماری عقل بھی اس حساب سے پاکیزہ اور خالص نہیں کہ اس نور کو کسب کر سکے جو ان اقوال سے ہم تک پہنچ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عطا کرے۔ اس کے بعد جو ہے امام جو ہیں دین کی عالمی حاکمیت جو ہے اس کو ہمارے ساتھ، یعنی اس کو جو ہے وہ قائم کریں گے۔ اسلام آیا تھا کہ عالمی ہو جائے، یونیورسل ہو جائے۔ 1400 سال میں یہ ممکن نہیں ہوا، امام زمانہ وہ کام کریں گے جو نبی اور ائمہ نے شروع کیا تھا۔ اور شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں کہ دین کا غلبہ ہوگا، یعنی جبر نہیں ہوگا، مطلب یہ کہ دنیا خود دیکھ کر کہے گی کہ یہی واقعہ نظام عدل ہے۔ شہید مطہری کا ایک نقطہ جو انتظار کا مطلب سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص کہے کہ میں امام کا منتظر ہوں لیکن خود ظالم ہو، جھوٹا ہو، رشوت خور ہو، وہ منتظر نہیں ہو سکتا، وہ امام کا دشمن ہے۔ انتظار اپنے آپ کو امام لشکر کے لائق بنانا ہے، یعنی میں اپنے اندر کی غلاظتوں کو کھرچ کر صاف کروں، اپنی قباحتوں کو، اپنی کمزوریوں کو نکالوں، ان سے آزادی اختیار کروں تاکہ امام کی غلامی میں آ سکوں۔ یعنی اس میں جو کچھ 3 چیزیں، کچھ شرطیں جو بیان کی گئی ہیں، وہ یہ ہے کہ نمبر 1 یہ ہے کہ خود سازی پہ ہر انسان توجہ دے، یعنی گناہ چھوڑے، ہاتھوں، زبان، کان، سوچ، فکر، خیال، یعنی سوچ کی گہرائیاں تک پاک ہو ہماری۔ پھر جامعہ سازی، یعنی معاشرے میں عدل کی کوشش کرے، پہلے اپنے آپ کو انسان بنائے، اپنے وجود کی کائنات کو پاکیزہ، روشن اور نور کرے اور اپنی تزکیہ کرے، دل کا، سوچ کا، فکر کا، روح کا، ہاتھ کا، زبان کا، کان کا، میں کانوں سے کیا سن رہا ہوں، ہاتھوں سے کیا کر رہا ہوں، زبان سے کیا بول رہا ہوں، آنکھوں سے کیا دیکھ رہا ہوں، فزیکلی چل کے کیا کر رہا ہوں، مثلا کچھ بھی جو بھی ہم کر رہے ہیں، دیکھیں کہ یہ خدا کی اطاعت میں ہے یا خدا کی نافرمانی میں ہے، تاکہ ہم خود کا تزکیہ کر سکیں، دل کو پاک کر سکیں، استغفار کریں، سچی توبہ کریں اور رو کے معافی مانگے۔ معافی کا اور توبہ کا وقت کل نہیں ہوتا، ابھی اور اسی وقت ہوتا ہے، تو یہ ضرور کوشش کریں۔ پھر دوسرا، پھر جب آپ خود سازی کر لیں گے تو پھر آپ معاشرے میں عدل کی کوشش کریں گے۔ تیسرا کام جو آپ کریں گے وہ دشمن شناسی ہے، یعنی دنیا کے مستکبرین جو ہیں، طاغوت جو ہیں، ظالمین جو ہیں، ان کے خلاف کم سے کم بھی عقلی شعور، عملی شعور، فکری شعور، آئیڈیولوجیکل شعور ضرور آپ دے سکتے ہیں۔ یعنی امام زمانہ کا ہدف دنیا پر قبضہ نہیں ہے، بلکہ دنیا کو ان کا ہدف جو ہے دنیا کو انسان بنانا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھیں کہ اس انسان بنانے کی مہم میں ہم خود انسان بن پا رہے ہیں یا نہیں بن پا رہے ہیں، اور کس حد تک بن پا رہے ہیں، اور اپنے گرد و نواح میں انسانوں کو انسان بننے میں کتنی مدد دے پا رہے ہیں، یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ بہرحال یہ کچھ چھوٹے چیزیں تھیں آپ کے ساتھ شیئر کی، اور ابھی ہم بڑھیں گے ہدایت واک کی جانب اور دیکھیں گے کہ ہدایت واک میں مولانا غلام حسین عدیل صاحب اہل بیت کے چشموں سے کون سے پھول چن کر ہمارے ساتھ لے کر آئے ہیں۔ بڑھتے ہیں ہدایت واک کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین،
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے یہ توفیق عنایت فرمائی ہے کہ جوار مقدس امام رضا علیہ السلام اور حرم کی ان نورانی فضاؤں میں ہم ذکر پیغمبر معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے یہ توفیق دی، ہم اس کا شکر بجا لاتے ہیں۔ اور یہ ایام بہت بابرکت ہیں، مقدس ہیں، میلاد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایام ہیں، ہفتہ وحدت بھی ہے۔ اور اس سیریز میں آپ نے دیکھا کہ اس چوتھے مرحلے میں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کریمانہ کہ خود سند دی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ، ایک بہت بڑا درس دیا امت اسلامیہ کے لیے۔ اور اسلام کی جو بقا ہے اور ابقاء ہے اور ترقی اور تعالی کا ایک بہت بڑا راز وہی اخلاق پیغمبر مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضور کی ان تعلیمات میں سے یگانگت ہے، اتحاد ہے، وحدت ہے، آپس میں یکدلی ہے، آپس میں وحدت ہے اور پیار اور محبت، یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اور ان تعلیمات میں جو ہے نا وہ یہ ہے، اسی طرح یہ بتا دیا ہے کہ توحید، تم کلمہ توحید کو پڑھنے والے ہو، توحید الکلمہ کی ان فضاؤں میں آ جاؤ۔ اسی طرح ان تعلیمات میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس تعلیمات میں سے ایک یہ آپ کے اسوہ اور آپ کا جو سیرہ طیبہ ہے، اس میں ایک یہ ہے کہ علم کی طرف تم آگے بڑھو۔ علم اس حد تک یہ آپ جتنی ترقی دیکھ رہے ہیں، ورنہ جب آپ صدر اسلام میں دیکھیں جہاں پہ 15، 16 اور 17 جس طرح تاریخوں میں لکھا ہے، اتنے لوگ فقط پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ اور آج اگر آپ دیکھیں یہ اسلام ایک ایسا علم اور ایسی فکر لے کر آیا ہے، یہ صدقہ ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ جتنی پروموٹ کیا اور جس حد تک حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی اہمیت کی طرف بتایا، شاید ہی آپ کسی اور جگہ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں، اور ہم مسلمان ہیں، ہمیں علم کی طرف کہ حضور فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم کو حاصل کرنے کے لیے کیا ایک مومن ہونا چاہیے، شیعہ ہونا چاہیے، سنی ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے، نون مسلم ہونا چاہیے؟ نہیں، اسلام نے، حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کے حصول کے لیے حتیٰ کہ فیتھ ریسٹرکشن جو ہے نا اس کو بھی ختم کر دیا ہے، اور فرمایا کہ علم کو تم حاصل کرو، اگرچہ جو ہے نا وہ ایک نون مسلم ہے، اس سے بھی تمہیں علم ملتا ہے تو تم اس سے بھی حاصل کرو۔ اچھا، علم کے سلسلے میں یہ نہیں ہے کہ مومن ہونا چاہیے، منافق ہونا نہیں، منافق بھی ہے تب بھی اگر اس کے پاس علم ہے تو اس سے بھی تم جو ہے نا وہ علم حاصل کرو۔ اطلب العلم ولو بالمنافق، اگر تم علم جو ہے حاصل کرو، اگرچہ وہ ہیپوکریٹ ہے، اگرچہ وہ منافق ہے۔ اور اسی وجہ سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ منافق کے سینے میں علم جو ہے وہ کیا ہے، دم نہیں لیتا ہے، اچھلتا رہتا ہے، ہمیشہ تڑپتا رہتا ہے جب تک وہ سینے مومن میں داخل نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے اس سے جو علم ہے، اس کے پاس علم ہے، اس علم کو حاصل کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، شرعی لحاظ کے ساتھ بھی، اسلامی جو بھی ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے دیکھا
کہ علم کی اہمیت کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر شعور کو بڑھانے کے لیے، آگاہی کو دینے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کویسچن آپ کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ علم نہیں رکھتے ہیں، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ سوچتا نہیں ہے انسان کہ جس کے پاس علم ہے اور جس کے پاس علم نہیں ہے کیا یہ برابر ہیں؟ کیا دن اور رات برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا سایہ اور دھوپ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا انسان کو متوجہ کرنے کے لیے اور انسان کو آگاہ کرنے کے لیے، انسان کے ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے کیا کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قسم کی جو ریسٹرکشن ہے اس کو ختم کر دیا، چونکہ علم کی طرف نہیں اگر جائے گا تو کیا ہے؟ پھر وہ گویا خیر کی طرف نہیں جا رہا ہے، بھلائی کی طرف نہیں جا رہا ہے۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی جو وابستہ ہے وہ علم کے ساتھ ہے۔ تو پہلا چونکہ میلاد پہ ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے، کم از کم اور کچھ نہیں، ہم اپنے جو واجبات ہیں اس کا علم جو ہے نا ضرور رکھیں، ہمارے شرعی مسائل ہیں اس سلسلے میں جو ہے ضرور رکھیں۔ اسی طرح وہ چیزیں کہ جو ہمارے احکام کے ساتھ جن کا تعلق ہے اس کو ہم ضرور سیکھیں، چونکہ ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں اور ان کو ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم جو حضور کی تعلیمات ہیں ان تعلیمات کے اوپر چلتے ہوئے علم کا جو حصول ہے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنا جو علم خواہ توحید کے سلسلے میں ہے، عقائد کے سلسلے میں ہے، you have to understand with your own vision, with your own understanding۔ آپ کو چاہیے کہ اصول دین کے سلسلے میں آپ اس خود ریسرچ کے ساتھ، خود استدلال کے ساتھ، خود استنباط کے ساتھ آپ جانیں اصول دین کو، the principle of religion, the creed of religion, the fundamental of religion۔ ہمیں چاہیے کہ اس کو دلائل کے ذریعے ہم پہچانیں کہ توحید کو ہم کیوں مانتے ہیں، ہم وحدانیت کے کیوں قائل ہیں، ہم اللہ کی عدالت کے کیوں قائل ہیں، اللہ نے یہ جو انبیاء بھیجیں ان کا فنکشن کیا ہے، اللہ نے ان معصومین علیہ السلام کو بھیجا کیا ضرورت تھی، اللہ نے معاد کا سلسلہ قائم کیا تو کیوں قائم کیا ہے۔ اسی طرح پھر جو فروع دین ہے اس سلسلے میں بھی علم ہمیں حاصل ہونا چاہیے۔ اپنے واجبات کو دیکھیں، اپنے وضو کے مسائل ہیں، تزکیہ کے مسائل ہیں، خواہ ظاہری تزکیہ ہے، باطنی تزکیہ ہے، اس کو ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے، چونکہ ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنے والے ہیں، آپ کی تعلیمات ہم پر واجب ہیں، لہٰذا ان تعلیمات میں سے، حضور کی تعلیمات میں سے ایک یہ ہے کہ آپ علم کی طرف جاؤ۔ علم کی طرف آپ جب جائیں گے تو پھر معرفت کی طرف جائیں گے، معرفت کی طرف جائیں گے تو پھر ایمان کی طرف جائیں گے۔ علم جاننے کی منزل ہوتی ہے اور پھر معرفت دوسری جو منزل ہے جس سے بڑی درجہ ہے، چونکہ معرفت اس کو نہیں آ سکتی ہے جس کے پاس علم نہیں ہے۔ پہلی سٹیج ہے، فرسٹ سٹیپ ہے انسان کو آگے بڑھنے کا، اور وہ کیا ہے؟ علم کی انسان منزل پر آئے۔ علم کی منزل پر آئے گا تو معرفت کی منزل پر جائے گا، معرفت کی منزل پر جائے گا تو پھر ایک انسان کیا ہے؟ جائے گا ایمان کی منزل پر۔ علم جاننے کی منزل ہے، اس کے بعد معرفت پہچاننے کی منزل ہے، ایمان ماننے کی منزل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی جو تعلیمات ہیں ان پہ ہمیں چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمارے گناہوں کو پروردگار عالم معاف فرمائے اور ہمیں اپنے مخلصین، عابدین اور شاکرین بندوں میں شمار فرمائے۔ اور یا اللہ تجھے واسطہ ہے امام رضا علیہ السلام کی عظمت و جلالت کا، ہمارے جتنے مومنین مومنات حاجات رکھتے ہیں باب الحوائج کے صدقے میں ان کی جملہ حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ امام زمان قطب عالم امکان کی ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ویلکم بیک ناظرین. ہم حاضر ہیں آپ کے بہت ہی خوبصورت پیغامات کے بعد, اور یقینی طور پہ علم و نور ہے جو انسان کے دل کو معراج عطا کرتا ہے اگر وہ اس سے معراج تک پہنچنے کی کوشش کرے. اگر تو علم انسان نے بس معلومات کے لیے اور دنیا میں اپنے حسب نسب نام اور اس چیز کے لیے لیا ہے, سر ڈفرینٹ سٹوری. لیکن اگر اس کا ہدف قرب خدا ہے, لقائے اللہ ہے, عشق خدا ہے, ذوق پرواز ہے, اور محمد والے محمد کا قرب ہے, قرآن کا قرب ہے, اور ان ہستیوں سے عشق کا رشتہ ہے, تو پھر ظاہر ہے اس کی معراج ہی الگ ہے, اس کا نور ہی الگ ہے, اس کی اثر ہی الگ ہے, اور اس سے جو وجود انسانی میں تحریک پیدا ہوتی ہے اس کی معراج ہی الگ ہے. یقینی طور پہ ہم ظاہر ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ علم و نور ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے, تو کم سے کم بھی انسان کو دنیا سے کہا جاتا ہے کہ یا تو طالب علم کی حیثیت سے جانا چاہیے یا عالم کی حیثیت سے جانا چاہیے. تو ظاہر ہے ہم عالم تو نہیں ہو سکتے, ہم سب طالب علم کی حیثیت سے جا سکتے ہیں, طالب حق کی حیثیت سے جا سکتے ہیں, طالب پروردگار کی حیثیت سے جا سکتے ہیں, کیونکہ علم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, علم اللہ ہی کی ذات ہے. تو اس لیے ہر علم اسی سے یعنی پھوٹتا ہے, اور اسی کی کرنیں ہیں جو انسانوں کے قلوب کے اوپر پڑتی ہیں. تو کسی کو کچھ اٹریکٹ کر جاتا ہے, کسی کو کچھ اٹریکٹ کر جاتا ہے, تو جس کی جو انسپریشن ہوتی ہے, یعنی اگر آپ فزکس کیمسٹری بھی پڑھ رہے ہوں لیکن آپ سمجھتے ہو رب کی ذات کو, تو اس سائنسز سے بھی آپ رب کی نورانیت تک پہنچ سکتے ہیں. ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کس انداز سے اس کو لے رہے ہیں. آج جو ہمارا ٹاپک رہے گا جمعے کے حوالے سے, وہ ظاہر ہے یہ ویک بہت ہی خوبصورت اور حسین ہے. محمد والے محمد کی خوشیاں ہیں اور رسول خدا خوشیاں ہیں. تو اس حوالے سے ہم نے سوچا کہ اہداف رسول خدا اور اہداف امام زمان کو ہم ذرا اکٹھا کرتے ہوئے ان کی جو توقعات ہیں اپنے مخلصین سے, اس کے اوپر ہم بات کریں. ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری بہت ہی پیاری سسٹر عالمہ مقصودہ نقوی صاحبہ, ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں, اور ہدیہ مبارکباد عید زہرہ کی بھی دیتے ہیں. اور ابھی ظاہر ہے یہ ایام جو وحدت چل رہے ہیں اس ویک میں انشاءاللہ, تو اس حوالے سے بھی ان کو ظاہر ہدیہ مبارکباد دیتے ہیں, کیونکہ ظاہر 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول یونٹی ویک بھی ہے, رسول خدا کی ولادت کا ویک بھی ہے. پوری امت مسلمہ میں چاہے ہم جس بھی پرسنلی حالات میں ہوں, محمد والے محمد کی خوشیوں سے ہمارے قلوب اور روحوں میں ایک زندگی کی لہر ضرور دوڑ جاتی ہے, اور اس کا احساس ہوتا ہے کیونکہ وہ انوائرمنٹ میں ہوتی ہے, اللہ کی رحمت کی شکل میں, اس کی محبت کی شکل میں, اور سارا کچھ. السلام علیکم سسٹر مقصودہ, بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ کو مبارکباد پیش کریں گے اور خوش آمدید کہیں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ کو بھی میں پہلے تو سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کروں گی, اور پھر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں, اور تمام دیکھنے والوں جو بھی ہم لوگ سب مومنین کو, اور خاص طور پر میں کہوں گی سسٹر فائزہ کہ ہم جو ہے اپنے وقت کے امام کو اور ہم پنجتن کو آج مبارکباد پیش کریں گے, کیونکہ یہ جو ایام ہے عید زہرا کے بھی ہیں اور ہمارے وقت کے امام مہدی آخر زمان کے بھی ہے, تو یہ سب سے بڑے ہمارے لیے ایام ہے اور سب سے بڑی خوشی کے دن ہیں. بالکل, اس میں بالکل, ویسے میں نے بہت بے ادبی کی, میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ میں شو کر رہی تھی, اور میں نے بالکل یعنی ایک ہوتا ہے کہ وہ آپ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے دھیان سے چیزیں چلی جاتی ہیں, اور اصولی طور پہ یہی چیز ہے کہ سب سے پہلے اہل بیت کو ہدیہ مبارکباد دینا چاہیے ہر چیز کا, چاہے وہ ہماری ذاتی خوشی ہو یا محمد والے محمد کی خوشی ہو. تو سب سے پہلے جو حق بنتا ہے وہی انہی کا ہی بنتا ہے. تو اس بے ادبی پہ ہم اللہ سے اور اہل بیت سے معذرت خواہ ہیں, اور یقیناً وہ اپنے لطف سے ہمیں معافی کر دیں گے اس بے ادبی پر. اور بات چونکہ ادب کی بھی ہو رہی ہے, اہداف رسول خدا کی بھی ہو رہی ہے, امام زمان کے اہداف کی بھی ہو رہی ہے, تو پہلے تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ اس ٹاپک کو آپ اپنے انداز سے کھولیے کہ رسول خدا ہوں یا امام زمان ہوں, ان کے اہداف سمجھنے سے قبل پہلے انسان, کیونکہ دیکھیں یہ سب جو ہم آپ سے لیتے ہیں وہ ظاہر علم کی ایک کرن ہے جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرتی ہیں,
قرآن سے، اہل بیت کے اقوال سے، لیکن اس کرن کو لینے کے لیے بھی ایک ادب چاہیے ہے تاکہ ہم اس کرن کو لمس کر سکیں۔ کئی دفعہ اب جیسے کہ میرے سے بے ادبی ہو گئی اور میں نے مطلب پروگرام کے آغاز میں ایک طرح سے نہیں مبارکباد دی، یعنی یہ اہل بیت کو یا اس طرح سے نہیں کہا، پہلے کہنا چاہیے تھا، لیکن ظاہر ہے ادب کا تقاضا تو یہی تھا کہ سب سے پہلے انہی کو کہا جائے۔ تو اس حوالے سے جو ادب کی اہمیت ہے اور اس کو جو ہمیں اپنے اندر لینا ہے تاکہ ہم وہ لے سکیں جو اہل بیت اور رسول خدا دینا چاہتے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے ادب کی علم لینے سے پہلے، ساری چیزوں سے پہلے، تو تھوڑا سا ہلکا سا اس کو میں چاہوں گی اگر آپ اپنے انداز سے اس کو ٹچ کر سکیں اور پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ سسٹر فائزہ بالکل بھی آپ نے بے ادبی نہیں کی، کبھی کبھی پہلے تو آپ نے خود ہی مبارکباد پیش کی اور پھر اس کے بعد ہم نے بات کی، تو ایک طرح سے دیکھیے آپ کے دل میں اور ہمارے دل میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ محمد اور آل محمد کے لیے، یہ پورا پروگرام ہی محمد اور آل محمد کے لیے، ہمیں زمانہ کے لیے۔ لیکن اگر ہم سسٹر فائزہ اگر ہم اس پروگرام کو دیکھیں تو شروع ہوتا ہے رسول خدا سے امام زمانہ تک، تو یہ پروگرام ہے ہی ہمارا، تو اس کے لیے تو ہم پورا سراپا جس کو کہتے ہیں سرتاپا ادب میں ہی ہے، تو ادب کا تقاضا بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم احترام سے نام لیتے ہیں اور وہ ہم کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے اپنی کوشش۔ تو جب پہلے 3 چیزیں ہوتی ہیں، میں جلدی سے جب آپ نے ادب کی بات کی ہے تو میں اس کو جلدی سے کروں۔ ایک ہوتی ہے تربیت، ایک ہوتا ہے اخلاق اور ایک ہوتا ہے ادب۔ یہ 3 چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ ہم جو ہے نا اکثر کہتے ہیں تربیت 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 جو ہوتی ہے نا وہ بہت کم لفظ ہوتا ہے۔ تربیت نفس کہتے ہیں ہم، تربیت اولاد کہتے ہیں۔ تربیت کا جو لفظ ہوتا ہے نا سسٹر فائزہ، اکثر جب کوئی جانور ہوتا ہے نا، کوئی جانور یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو کمتر چیز ہوتی ہے، اس کو کچھ سکھانے کو، اس کو تیار کرنے کو تربیت کہتے ہیں۔ اور جو اخلاق ہوتا ہے نا، اخلاق جو ہوتا ہے وہ خلق سے نکلا ہے، خلقت سے نکلا ہے۔ اخلاق خلق یعنی خلقت۔ خلقت کا ہمیں پتا ہے کہ جیسے میرے آبا و اجداد کے اندر ہے، میرے ماں باپ کے اندر جو چیز آتی ہے وہ میرے اندر آتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں جینیٹک۔ ہنسنا، مسکرانا، بات کرنا میری امی کرتی تھی، میری نانی کرتی تھی، میری دادی کرتی تھی، وہ چیز میرے اندر آ گئی۔ تو وہ اخلاق جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر آ جاتے۔ ادب جو ہوتا ہے نا وہ بڑی چیز ہوتی ہے سسٹر فائزہ۔ ادب جب ہم کہتے ہیں نا، ادب، تربیت، اخلاق اپنی جگہ پر ہوتی ہے۔ جب ایک انسان جو ہے وہ اپنی روح کو، اپنے آپ کو، اپنے وجود کو اللہ کے لیے، اللہ کی فرما برداری میں ڈھال دیتا ہے اور وہ اپنے آپ پر اس قدر کنٹرول کر لیتا ہے اور اپنے آپ پر اس قدر حاوی ہو جاتا ہے کہ وہ خدا کی وحدانیت میں، اللہ کے قانون میں غرق ہو جاتا ہے اور پھر محمد اور آل محمد کے لیے وہی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں ادب۔ سسٹر فائزہ آپ نے رسول خدا کی حدیث پڑھی ہوگی کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ادب سکھایا، میں نے علی کو ادب سکھایا۔ نہیں کہا کہ اللہ نے میری تربیت کی، نہیں کہا اللہ نے میری تربیت کی، فرمایا اللہ نے مجھے ادب سکھایا، میں نے علی کو ادب سکھایا۔ اور ہم جب مولا عباس کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ادب عباس۔ تو جو ادب ہے نا وہ تربیت، اخلاق، ہر چیز سے بہت آگے ہے کہ جو انسان اپنی پوری اخلاق اور اپنی محبت، اپنے ایمان کے ساتھ جب اپنا جھکاؤ کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ادب۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہم اخلاق اور ادب کے ساتھ اپنی تربیت کریں گے، ظاہر ہے اس میں احساس رکھیں گے۔ سب سے بڑھ کے میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کے لطف کو، مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں اس کی لطافت کے احساس کو کریں احساس، تو ہمارے اندر بھی وہ لطف اور وہ لطیف احساس پیدا ہوتا ہے کہ انسان اس چیز کو اپنے اندر ایجاد کر پائے کہ جسے ہم ادب سے تشبیہ دیتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں لطیف ہیں، یعنی ان کا تعلق وہ نہیں ہے کہ وہ کئی لوگ ہوتے ہیں نا وہ مؤدب بنانے کے لیے ڈنڈے لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ لطف خدا اور عشق خدا اور عشق رسول خدا لطیف چیزیں ہیں، یعنی بڑی ہی لطیف، یعنی ان میں مٹھاس ہے، اس میں شیرینی ہے، اس میں سکون ہے اور اس میں پرواہ ہے اور احساس ہے، اور یہ انسان کے قلب کو جیسے نا مؤدب بناتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کسی ڈر، خوف یا کوئی کیا کہے گا، نہیں، اس لیے کہ میں جا کہاں رہا ہوں، میں گفتگو کس کے متعلق کر رہا ہوں، کس کے بارے میں کر رہا ہوں، میں کہاں کھڑا ہوں، یعنی یہ چیزیں انسان کو یعنی دل کو جھکا دیتی ہیں
اور دل کا جھک جانا مجھے ایسا فیل ہوتا ہے، ممکن ہے میں غلط ہوں، رب کے آگے، رسول اہل بیت کے آگے، اور اس کے بعد ظاہر ہے جو اچھے اور بڑے اور بزرگ جس کا جو ادب بنتا ہے اس کے اعتبار سے انسان میں وہ جھکاؤ اور وہ تواضع اور وہ محبت اور وہ احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ ضروری چیزیں ہیں کیونکہ رسول خدا تکمیل انسانیت کے واسطے آئے ہیں، ہمارے اخلاق حسنہ کے لیے آئے ہیں، اور ہم اگر اس چیز کو نہیں سیکھیں گے تو پھر باقی چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بہت اہل علم لوگ ہیں لیکن وہ اہل اخلاق نہیں ہیں، اور بڑی خوبصورت ایک آغا صاحب نے مثال فرمائی اپنی گفتگو میں کہ ہماری جو مسلمانوں کی جنرلی حالت، اگر ہم اس کو یوں سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ میرا ایک بازو لمبا اور ایک چھوٹا بنا دیتا، یعنی پیدائش کے حساب سے یا ویسے ہی، یعنی ایک بڑا ہوتا جائے اور ایک چھوٹا رہ جائے تو کیا حالت ہوگی؟ تو دینی احکامات ہوں، فقہ ہو، شریعت ہو، اخلاق ہو، عرفان ہو، یعنی یہ سب چیزیں نا یہ جیسے کہ پیرلل چلتی ہیں، یوں نہیں ہے کہ ایک تو اوپر پہنچ گیا، ایک کہیں بھی نہیں پہنچا اور ایک پیدا ہی نہیں ہوا ابھی تک۔ تو جو ہماری حالت ہے نا کلیکٹیولی وہ یوں ہی ہے کہ مثلاً اگر میں نے نماز پکڑ لی ہے تو بس میں نمازیں پڑھتا ہوں، باقی جھوٹ بھی بولتا ہوں، ظلم بھی کرتا ہوں، بدتمیزی بھی کرتا ہوں، بد اخلاق بھی ہوں، گالیاں بھی بھر بھر کے دیتا ہوں، جو میرے سے ہوتا ہے آنکھوں سے زبان سے سب کرتا ہوں۔ تو وہ پھر میں اپنا وہ جو نماز والا خانہ تو ممکن ہے میں نے وہ لمبا کر لیا ہو، اس کی پرورش بھی اچھی کر لی ہو سکتا ہے اس میں بڑے خشوع خضوع سے بھی پڑھتا ہوں اور ذکر بھی سمجھتا ہوں اور بھی کرتا ہوں، لیکن جو اخلاق والا خانہ ہے وہ الٹا چل رہا ہو، اور جو عرفان والا خانہ ہے وہاں کچھ ہو ہی نہ، اور علم والے خانے میں کچھ پیدا ہی نہ ہوا ہو۔ تو شاید ہمیں اس انداز سے بھی دین کو سمجھنے کی اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ہر خانے کی پرورش کریں اچھے انداز سے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں تاکہ ہم اہداف رسول خدا کو جب سمجھیں تو ہم کلی طور پہ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ نہ کریں ایک چیز پکڑ لیں دوسری یہ دعا پکڑ لیں، اخلاق چھوڑ دیں، نماز پڑھیں، اور یعنی جو فرائض دینی ہے یعنی میدان میں کھڑے ہونے وہ نہیں پکڑے تو وہ گھر والوں کے ساتھ ظلم شروع کر دیں، کچھ بھی اس طرح کی چیزیں۔ اچھا تھوڑا سا بیان فرمائے گا کہ اہداف رسول خدا اور اہداف امام زمان، اس ٹاپک آپ کو لیے اپنے انداز سے اور کچھ قرآنی آیات سے، کیونکہ قرآن ظاہر ہے ہم سب کا فیوریٹ ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ مجھے تو آتا نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہم آپ سے اسی حساب سے فیض لیتے ہیں، تو آپ کچھ بیان فرمائیے اس حوالے سے۔ جی سسٹر فائزہ، اس سے پہلے کہ میں قرآن کی کچھ آیتوں کی طرف آؤں، کوشش کروں گی کہ میں 4-5 آیتوں کو بیان کروں جو امام رسول خدا اور امام مہدی آخر زمان کی ہدف کو بتاتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں ضرور یہ کہوں گی کہ سسٹر فائزہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ قرآن سے کچھ بیان کرو، میرا دل خوش ہو جاتا ہے، ایک دم میرے دل میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ نے میری روح کو خوش کر دیا۔ ہم اب دیکھیں کہ رسول خدا نے بھی فرمایا کہ میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جب ہم نے قرآن کی آیت پڑھی نا سسٹر فائزہ، جب ہم قرآن پہ ڈسکس کریں گے تو یقیناً ہمارے امام مہدی ہمارے پاس ہوں گے، ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمارے پاس یہ دونوں چیزیں کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو میں قرآن کی آیتوں کی طرف آتی ہوں، سب سے پہلے یہ پروف کروں گی کہ قرآن کی آیت سے کہ امام مہدی آخر زمان موجود ہیں، پھر اس کے بعد میں رسول خدا کے ہدف کی طرف آؤں گی۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101 ہے، جس میں فائزہ اللہ فرماتا ہے وَكَيْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ وَفِيكُمْ رسول اللہ۔ خدا کہتا ہے تمہارے لیے کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کافر ہو جاؤ، کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کفر کرو، حالانکہ تمہارے بیچ میں 2 چیزیں ہیں۔ سسٹر فائزہ یہاں پر جب میں 2 چیزیں کہوں گی نا، فوراً ہم یہاں پر ایک دم سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ نہیں، ہمارے وقت کے امام موجود ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں خود خدا کہتا ہے کہ تمہارے پاس 2 چیزیں موجود ہیں، اب ان 2 چیزوں کے ہوتے ہوئے تم کیسے کافر ہو سکتے ہو؟ تو یہاں پر 2 چیزیں کون کون کہا کہ تتلا علیکم آیات اللہ، تمہارے اوپر آیات قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ نمبر 1 تمہارے پاس قرآن کی آیت موجود ہے، نمبر 2 خدا کہتا ہے وفیکم رسولہ، اور دوسرا یہ کہ تمہارے بیچ میں اللہ کا رسول موجود ہے۔ تو اس پر اللہ نے کہا 2 چیزیں تمہارے بیچ میں۔ اب میں اللہ سے یہ کہوں گی کہ اے اللہ، آیات قرآن تو موجود ہے لیکن آپ کا رسول نہیں ہے میرے پاس، تو اس کا مطلب ہے کہ میں کافر ہو سکتی ہوں۔ تو یہاں خدا کا یہ جواب ہوگا اگر رسول نہیں ہے تو ہم نام محمد موجود ہے، ہم کنیت محمد موجود ہے،
यहाँ पर खुद हम शक्ल, हम खुलकन खल्तुम मंतक़ हुकूमतन, वो मोहम्मद मौजूद है तुम्हारे बीच में, तो कैसे हो सकता है कि तुम काफिर हो जाओ। यानी अल्लाह ने हमें बता दिया, इनडायरेक्ट बता दिया कि तुम्हारे बीच में रसूल खुदा के बाद जो इमाम हुज्जत खुदा और आखिरी इमाम मेहदी आखिर ज़मा मौजूद है, तो तुम्हारे लिए अब काफिर होने का। एक तो ये आयत हमें साफ साफ बताती है। दूसरी चीज की तरफ मैं आऊंगी, हमने काफी कुरान की आयतें हैं जो जैसे अगर सूरह सफ है, सूरह सफ की आयत बताती है और सेम आयतें हैं दोनों, अगर हम देखें ना सेम आयतें हैं। और उसके अलावा भी अगर हम सूरह नूर की तरफ आए तो सूरह नूर में भी परवरदिगार वक्त आएगा कि मैं जो मुस्तज़अफ़ीन है उनको वलक़द मक्कन्नाकुम फिल अर्ज़, मैं जमीन में मजबूत कर दूंगा जो मुस्तज़अफ़ीन है, और मैं अपने दीन को, जो मेरा पसंदीदा दीन है, उसको मैं ले आऊंगा। ये आयत है। और फिर सूरह सफ अल्लाह कहता है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा, अल्लाह ने भेजा, मिशन, रसूल खुदा का मिशन बताने जा रहे हैं सिस्टर फायजा कि मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मिशन है। अब सबने पढ़ा, सूरह जुमा है, सूरह आल इमरान में भी अल्लाह कहता है कि रसूल खुदा का एक मिशन ये है कि यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। एक तो उसका मिशन ये है कि यतलू अलैहिम आयातिही, कुरान की आयतों की तिलावत करना, व युज़क्कीहिम, और तुमको पाक करना, और फिर वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, तुम्हें कुरान की तालीम देना, तुम्हें एजुकेटेड करना और तुम्हें हिकमत सिखाना, साइंस सिखाना। ये एक अपनी जगह पर है कि जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन है। लेकिन एक और प्रोजेक्ट, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। वो कौन सा प्रोजेक्ट है? वो ये है, अल्लाह कहते हैं हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा, वो है जिसने भेजा अपने रसूल को हिदायत के साथ, वो दीन, और दीन के साथ अल हक, वो दीन जो हक है, और लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही, ताकि अल्लाह ने रसूल को हिदायत के साथ भेजा और एक ऐसे हक दीन के साथ भेजा ताकि वो इस दीन को तमाम कुर्रे जमीन पर या जितने भी उन पर उस दीन को जाहिर करते, वलो करहल मुशरिकून। एक जगह पे आता है वलो करहल काफिरून, कि भले काफिर लोग जो है वो कराहत करे, भले उनको पसंद ना आए। अल्लाह कहते किसी अरे उनको पसंद आए ना, ये मेरा काम नहीं, बल्कि मैं दीन को जाहिर करके रहूंगा। तो सिस्टर फाज़िल, यहाँ पर जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और मिशन है, रसूल खुदा का एक जैसे हम कहते हैं एक प्रोजेक्ट है मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो ये प्रोजेक्ट है कि दीन इस्लाम को तमाम अदियान के ऊपर जाहिर कर देना, और वो इस जमीन पर पूरे इस्लाम को फैलाने की क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अल्लाह कहता है कि मैंने एक मुकम्मल दीन भेजा है, वो है इस्लाम। मैंने जमीन को शैतानी ताकतों के लिए, शैतानी इबादत के लिए खल्क नहीं किया, मैंने जमीन को रहमान की इबादत के लिए, तौहीद के लिए। यहाँ पर सिस्टर फायजा एक चीज जो आती है, अब रसूल खुदा का एक प्रोजेक्ट है, एक चीज लेकर आए, एक दीन लेकर आए, एक हदफ लेकर आए। वो हदफ ये है कि दीन को मुकम्मल कर दे, पूरी दुनिया पर, पूरी हर जगह पर छा जाए। लेकिन आपने देखा कि जब रसूल खुदा के जमाने में भी अभी तक इस्लाम जो है वो हर दीन पर गालिब नहीं आया है। आपने देखा होगा कि इस्लाम अभी तक गालिब नहीं आया। अगर हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखते हैं कि रसूल खुदा से लेकर अगर हम देखते हैं इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, हमें 250 साल तकरीबन मिलते हैं कि इमाम हसन अस्करी, जहाँ तक इमाम, जितने भी इमाम थे वो हाजिर भी थे, जाहिर। लेकिन यहाँ पर भी आप देखिए कितने अरसे में जो रसूल खुदा का हदफ था, हदफ तो चलता आया है ना, लेकिन कंप्लीट वो जो हदफ है वो हर चीज में गालिब नहीं आया। तो सिस्टर फाज़िल, आलिम ने बहुत प्यारी बात की, बहुत ही खूबसूरत बात की। अगर जब आप एक प्रोजेक्ट पे काम करते हो, मेरा प्रोजेक्ट है फॉर एग्जाम्पल कि मुझे यूनिवर्सिटी बनानी है और उसमें जो है पूरी दुनिया में मुझे यूनिवर्सिटीज फैलानी है। अब मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ, मेरी औलाद आएगी वो करेगी, मेरी दूसरी औलाद आएगी वो करेगी, लेकिन मेरा जो प्रोजेक्ट है तकरीबन 100 साल में कंप्लीट होगा।
تو یہاں پر اللہ کا جو ہدف ہے دین کا وہ رسول خدا کے ہاتھ میں دیا، اور یہ ہدف جو ہے وہ کون مکمل کرنا؟ امام مہدی آخر الزمان۔ اللہ کہتا ہے رسول خدا کا یہ پروجیکٹ چلتا آئے گا چلتا آئے گا چلتا آئے گا، یا کہ امام مہدی آخر الزمان جو کو مکمل کریں گے۔ یعنی یہ جو اللہ کا ہدف ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دین جو ہے وہ تمام مذہب پر حاوی ہو جائے گا، غالب آ جائے گا، اسلام ہی دین ہوگا۔ اسلام وہ اسلام نہیں سسٹر فائزہ جو اسلام جو مسلمانوں میں ہم اسلام ڈھونڈتے ہیں، جو مسلمانوں میں ہم اسلام ڈھونڈتے ہیں وہ اسلام نہیں، بلکہ جو حقیقی ائمہ معصومین کا ہے، جو اللہ کا ہے، جو رسول کا، جو قرآن کا اسلام ہے، وہ اسلام لائے گا اور وہ پروجیکٹ کمپلیٹ کریں گے امام مہدی آخر الزمان۔ تو یہ جو ہدف ہے آپ دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور یہ ہدف جو ہے، یہ جو پروجیکٹ میں کہتی ہوں، میں اپنی زبان میں اس کو سمجھانے کے لیے کہتی ہوں، آج کی جو جنریشن ہے نا، جیسے جینزیز وغیرہ ہے، وہ یہی زبان سمجھتے ہیں، تو یہ مجھے اسی انداز میں تھوڑا سا بولنا پڑا۔ اب دیکھیں کہ قرآن کی ایک آیت ہے سورہ، آپ دیکھیں کہ سورہ مائدہ کے اوپر ہم کافی بات بھی کر چکے ہیں، کہ آپ دیکھیں کہ سورہ مائدہ میں اللہ رسول خدا سے فرماتے ہیں الیوم یئس الذین کفروا فلا تخشوہم واخشون الیوم اکملت لکم دینکم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم نے علی کو اپنا نائب بنایا، یعنی یہ جو تمہارا ہدف ہے نا، اس کو مکمل کرنے کے لیے تم نے اپنے امام کو بنا دیا کہ اس کے بعد یہ میرے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرے گا، اس کے بعد علی کریں گے، اس کے بعد یہ کریں گے، یعنی تم نے اپنے ساتھی چنے ہیں۔ تو یہ جو تمہارا ہدف ہے، یہ میں نے آج کے دن تو میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، لیکن دین غالب تب آئے گا جب امام مہدی آئے، اور پھر تم جو ہے وہ کسی صرف مجھ سے ڈرو، کیونکہ رسول اللہ کو فرمایا کہ ایک کے بعد ایک امام کو شہید کر دیا، ایک کے بعد ایک جو رسول خدا کے مددگار ہوگا اس کو شہید کر دیا جائے گا، ان کے اوپر ظلم۔ لیکن اللہ نے کہا میں تم مت ڈرو، میں اس دین کو مکمل کر کے رہوں گا، اور میں اسی اسلام سے راضی ہوں، محمد تمہارا مہشین آئے گا۔ تو سچا پائزہ یہاں پر ایک اور چیز جب آتی ہے کہ ہدف امام زمانہ، ایک اور قرآن کی آیت بہت بہت خوبصورت ہے کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رسول خدا چلے، رسول خدا کے بعد کائنات ملائکات ائمہ معصومین آتے گئے، اب جب ہمارا جو مقصد ہے وہ امام مہدی زمان تک پہنچا، تو اس کے بعد آپ دیکھو کہ امام مہدی بھی خود کہتے ہیں کہ یہاں پر آپ دیکھیں قرآن کی آیت ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 62 ہے، جس میں اللہ کہتا ہے وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ اے محمد، یہ لوگ تمہیں جب دھوکہ دیتے ہیں نا تو تم پریشان نہ ہو جاؤ گے، حسبک اللہ، تمہارے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ جس کے ذریعے سے تمہاری مدد کی جائے گی اور مومنین کے ذریعے سے تمہاری مدد کی جائے گی۔ تو سسٹر فاطمہ، یہ جو ہدف ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو ایک پروجیکٹ رسول خدا نے رکھا ہے جس کو کمپلیٹ کریں گے امام مہدی آخر الزمان، تو اللہ یہاں کہتے ہیں کہ اے میرے مہدی، یہ جو تمہارا ہدف ہے جو امام رسول خدا کا ہے، جو آخر تمام کے تمام کے اوپر چھا جائے گا، اس میں بھی آپ کچھ مومنین آپ کی مدد کریں گے۔ سسٹر فائزہ پر بھی مومنین کی مدد ضروری ہے رسول خدا اور امام مہدی کے ساتھ۔ آپ دیکھیں کہ جب رسول خدا نے اپنا ہدف کے لیے، اپنے کام کے لیے جب کام کیا، تو ان کے ساتھ کتنے صحابی تھے، اتنے صحابی، جناب ابو ذر غفاری تھے، سلمان فارسی تھے، مولا کائنات، یعنی کس قدر مومنین تھے کہ جن کے ہاتھوں کے ذریعے سے رسول خدا نے یہ پودا لگایا۔ اب امام زمانہ مومنین کی ضرورت ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ امام زمانہ کے لیے ضروری نہیں کہ ہر جناب ابو ذر غفاری ہو، سلمان فارسی ہو، ہم جیسے بھی ہو سکتے ہیں، ہم بھی امام کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی چیز کر دے کہ ہمارے امام ہم سے خوش ہو جائے اور ہم بھی امام کے جو ہدف ہے ان کے اندر ان کی مدد کر سکیں۔ جی بالکل، اس میں ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جتنے بھی لوگ ہیں، مطلب چاہے جو بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ان سب کا کام اور کوشش یہ ہو کہ وہ ہر ایک کو اہل بیت سے جوڑیں، کاٹے نہیں، یعنی ہم ان سے صحیح معنوں میں جوڑیں اور صحیح رشتہ اپنا رشتہ بھی اپنے امام کے ساتھ صحیح کریں ہم، کیونکہ باقی زندگی کے رشتوں میں تو شاید پھر کوئی نہ کوئی انسان اپنے فائدے نفع اور نقصان کو دیکھتے ہوئے
بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اپنے وقت کے امام کے ساتھ مجھے ایسے لگتا ہے، اور رسول خدا کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کی ذہنی سطح پہ تو رشتہ بہت گہرا ہے اور عملی سطح پہ بہت فاصلہ ہے، یعنی کیونکہ ہم یعنی ان کے اخلاق کو مرر کریں، یعنی ظاہر ہے وہ ہمارے لیے اسٹینڈرڈ ہے، اور ہم یہ نہیں میں کہہ رہی کہ ہم ان جیسے ہو جائیں گے، لیکن اس حساب سے کہیں تو ہونا ہی چاہیے نا انسان کو۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ امام تشریف لائیں گے تو وہ رسول خدا کی شخصیت کو مرر کریں گے، ان کو وہ اتنے نرم مزاج ہوں گے، اتنی محبت کرنے والے ہوں گے۔ ظاہر ہے دشمن کے ساتھ تو اللہ کا بھی حکم ہے، متکبر دشمن کے ساتھ آپ کو اسی اعتبار سے بات کرنی پڑتی ہے، وہ اللہ رسول اور اہل بیت بہتر جانتے ہیں، لیکن جو عمومی بات ہے تو ہم سے ایک تو رشتہ اپنا کیسے بہتر کریں، اور دوسرا یہ کہ جو توقعات ہم سے امام اور رسول خدا آج کے دن رکھتے ہیں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ دنیا پر دین اسلام غالب آئے گا، پر ہم جو اپنی وجود کی کائنات میں دیکھیں تو ہم اگر دیکھیں تو اسلام شاید یعنی ٹیسٹ کے حساب سے ہے، ضرورت کے حساب سے ہے، یہ جتنا مجھے لگتا ہے امپورٹنٹ ہے اتنا ہے۔ وہ ٹھیک ہے کہ اتنا بھی پریزرو انسان کرے آج کے دن میں، آج کے دور میں جس طرح سے دنیا چل رہی ہے، اس میں یہ بھی چیز ہے کہ لوگ صبح جائیں گے شام کو ایمان سے خالی ہوں گے، تو جس کے پاس جو ہے کم سے کم اتنی حفاظت ضرور کرے اپنے ایمان اور کردار کی، اور کوشش کرے جو بھی اپنا بن پڑے۔ تو اس حوالے سے تھوڑا سا یہ بتائے گا کہ جو اہل فکر ہیں اور جو واقع اپنا رشتہ صحیح رکھتے ہیں یا رکھنا چاہتے ہیں یا رکھ سکتے ہیں، یا ایسے لوگ، ایک تو اہل بیت کی یا رسول خدا کی اور امام کی توقعات ہوں گی کن کے ساتھ، اور ہوں گی تو کیا ہوں گی ان کے اہداف کے حوالے سے یا جو بھی وہ ہم سے چاہتے ہیں مثلا۔ جی سسٹر فائزہ، سب سے پہلے ہم لوگوں کو ایک چیز تو یہ دیکھنی چاہیے کہ ہاں بالکل صحیح کہ رسول اللہ علیہ وسلم ہم سے طلب کیا کرتے ہیں، انہوں نے ہم سے کیا مانگا ہے، وہ کیا مانگتے ہیں۔ ایک چیز تو جو واضح ہے کہ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو تم جو ہے وہ ان لوگوں سے کیا مانگو گے، الا المودت فی القربہ، کہ اہل بیت سے محبت کے علاوہ ہم سے صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں کہ میری اہل بیت سے محبت کرو اور اٹھو اپنا آئیڈیل بناؤ۔ اور ایک اور چیز جب ہم آتے ہیں نا سسٹر فائرہ، جب میں جلدی سے اس چیز کو بتاؤں پھر میں رسول خدا کی طرف آؤں گی۔ اب دیکھیں کہ ہمارے اوپر ایک فرض ہے، ہمارے اوپر فرض کیا ہے کہ ہمارے اوپر ہے مودت اور پھر معرفت۔ یہ تین چیزیں جو ہے نا ہماری گردن پر واجب قرار دی گئی ہے اہل بیت کے لیے۔ معرفت، سب سے پہلے تو ہمیں ان کی معرفت ہونی چاہیے نا سسٹر فائزہ۔ جب مجھے محمد رحمت کی معرفت ہوگی نا کہ وہ کیا ہے، کیسے ہے، ان کا ادب، کہ وہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، وہ کتنی میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، تو یقین کرے مجھے ان کے ساتھ عشق ہوگا ہی ہوگا۔ تو معرفت کے بعد جو ہے وہ مودت آ جائے گی، آٹومیٹک میرے دل میں ان کے لیے عشق آ جائے گا، مودت آ جائے گی۔ اور مودت کا مطلب ہوتا ہے لین دین۔ اور جب میری محبت آئے گی نا، کھچاؤ آئے گا نا، ان کے دل میں بھی میرے لیے آئے گا۔ جیسے کہتے ہیں نا السلام علیکم، جب آپ سلام کرتے ہیں تو واجب ہے۔ تو مودت کے اندر ایک چیز، ایک پوائنٹ یہ بھی ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز جب آپ دیکھیں کہ جب معرفت آئے گی تو آٹومیٹک ان کے پیچھے اطاعت آ جاتی ہے، نارمل سی چیز ہے، یعنی ہمیں محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ سسٹر فائزہ، دو چیزیں میں ایسی جو میرے دل کے اندر ہیں جو میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، پھر اس کے بعد میں حضرت امام مہدی آخر زمان کی طرف آؤں گی، وہ کیا ہم سے چاہتے ہیں اس کی طرف آؤں گی۔ سب سے پہلے کہ ہمیں یہ تو جاننا چاہیے نا کہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ رسول خدا کائنات کے رسول خدا، کائنات کا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب اللہ نے رسول خدا کو خلق کیا تھا، حالانکہ صرف یہاں پر یہ احادیث میں ملتا ہے کہ جب اللہ نے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق سے الگ تھلگ کیا، وہی کہ رسول خدا کے لیے اللہ کہتا ہے لولا کلمہ خلقت الافلاق، اے میرے محمد اگر تم نہ ہوتے تو کائنات کی خلقت ہی فائدہ نہیں رکھتی تھی۔ تو یہاں دیکھیں کہ جب رسول خدا روح تھے، اب دیکھیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہیں جو تمام انبیاء کے استاد ہیں۔ سسٹر فائزہ، ہم رسول خدا کے بارے میں پڑھتے ہیں نا تو میں عجب ہو جاتی ہوں جب ان کے بارے میں پڑھتی ہوں کہ
کہ جتنے بھی انبیاء ہیں نا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استاد ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا کہ توحید کیا ہوتی ہے، اللہ کی عبادت کیا ہوتی ہے، اللہ کی ذات کیا ہوتی ہے. جب اللہ نے سوال کیے تھے نا اپنی توحید کے بارے میں تو تمام انبیاء خاموش تھے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اور پھر تمام انبیاء نے جواب دیا. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو استاد آ کے، دوسرے کہ یہ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ امت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تیسری چیز یہ آتی ہے سسٹر فائزہ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے سورہ اعراف میں کہتا ہے کہ میں نے امیوں میں سے رسول کو بھیجا، تو امی رسول جتنے بھی انبیاء ہیں وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امی ہیں. تو میرا محمد تو وہ ہے. اور اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھتے ہیں نا سسٹر فائزہ، تو رسول خدا وہ ہے جو اگر اللہ خود ہمیں حدیث قدسی میں بھی ملتا ہے سسٹر فائزہ کہ اگر اللہ رسول خدا کو خلق نہ کرتا نا تو کائنات کے کافی ایسے راز ہیں جو چھپے ہوئے رہ جاتے. یعنی اگر کائنات کے جو راز کھلا کی آیات کبرا کا ذکر ہوا ہے، یہ قرآن کا ذکر ہے، جو اتنی بڑی بڑی چیزیں جو ہمیں علم ملا وہ رسول خدا کی وجہ سے. اگر رسول خدا نہ ہوتے تو اللہ کے جو بڑے بڑے راز ہیں وہ ادھورے رہ جاتے. بالکل اسی طریقے جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اور یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی ذات جس سے اللہ عشق کرتا ہے، جس کی قرآن میں جس کی قسم کھاتا ہے کہ بھلا عمرک، مجھے تمہاری زندگی کی قسم، اے محمد مجھے تمہارے شہر کی قسم جس میں تم رہتے ہو. یعنی آپ دیکھو کہ کتنا عشق ہے اللہ کو رسول خدا سے. اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آنسو بہاتے ہیں. وہ امت کہتے ہیں. جب رسول خدا اس دنیا سے جانے والے تھے تو حضرت جبرائیل جب آخری مرتبہ آئے تو رسول خدا نے آنسو بہا کر کہا کہ اے جبرائیل میری امت کا کیا ہوگا. یہاں پر ایک عارف باللہ کہتا ہے، ایک دفعہ پہلے بھی میں یہ بات کر چکی ہوں سسٹر فائزہ، ایک عارف باللہ کہتا ہے کہ میں حیران امت پر کہ جو معراج پر گیا اور پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچا اور وہاں پہنچنے کے بعد دوبارہ واپس آ گیا. اگر میں ہوتا تو میں سدرۃ المنتہا تک جب پہنچتا نا تو میں کبھی واپس نہ آتا. یہاں پر خود ہی کہتا ہے محمد کے دل ہے نا اپنی امت کا، اس نے رسول خدا کو زمین پہ دوبارہ واپس لا. وہ ہم سے محبت کرتے ہیں. تو فائدہ آخری حدیث بتاتی ہوں امام رضا علیہ السلام کی، پھر میں ہدف کی طرف آؤں گی، میں اس کو جلدی ختم کر دوں گی. امام رضا علیہ السلام کی اتنی خوبصورت حدیث ہے کہ جب دیبل خرائی جو تھے وہ امام رضا کے سامنے شعر پڑھتے ہیں اور پھر امام مہدی کے بارے میں شعر پڑھتے ہیں، تو وہ دیبل خزائی میں وہ بتاتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ امام کیا ہے. سسٹر فائزہ امام مہدی کے لیے بتاتے ہیں امام رضا علیہ السلام، الامام انیس الرفیق، مہدی تمہارا انیس ہے. ایسا انیس، رفیق یعنی تمہارے ساتھ رہنے والا دوست ہے. انیس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں انس ہو جانا. ہمیں ہر ایک کے ساتھ ہماری دوستی ہوتی ہے ہم، لیکن انیس نہیں ہوتے. انیس کا مطلب ہوتا ہے مانوس ہو جانا، یعنی ایک دم سے. اگر آپ دیکھیں کہ جیسے میرے ساتھ ہوتا ہے کہ میں کہیں جاتی ہوں اور مجھے اپنے اسٹوڈنٹس نظر آتے ہیں، یا مجھے اپنی ٹیچر نظر آتی ہے، مجھے اپنے دوست نظر آتے ہیں، کتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ، وہ ایک شخص مجھے نظر آ جائے نا سسٹر فائزہ ہو جاتے یہاں پر کوئی میرا نہ ہے. میں دوڑ کے وہاں جاتی ہوں، وہ دوڑ کے میرے پاس آتے. ایک محبت سی ہوتی ہے، ایسی بات ہوتی ہے، یعنی انیس ایسا شخص ہزاروں میں ایک ہو جس کے ساتھ میں اپنے دل کی بات کر سکوں، جس کو میں اپنے دکھ سنا سکوں، جس کو میں اپنی تکلیف سنا سکوں، میں کھل کے بات کروں، وہ مجھے سمجھتا ہو، اس کو کہتے ہیں انیس. یہاں پر امام رضا کہتے ہیں کہ امام مہدی تمہارے لیے انیس ہے. اور پھر کیا کہتے ہیں الوالد الشفیق، ایک ایسا والد باپ ہے جو شفیق ہے اپنی اولاد کے لیے. شفیق کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر وقت اس کو خوف رہتا ہے اولاد کا. سسٹر فائزہ ہم ماں باپ ہیں، ہمیں پتا ہے کہ ہمیں جو میرے اپنے ابو شوہر کو دیکھتے ہوں یا یقیناً آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ کس طرح سے ایک باپ اپنے بچے کے لیے تڑپتا ہے، ظاہر نہیں کرتا لیکن اس کو فکر ہوتی ہے، ہر چیز کی فکر. شفیق باپ کی طرح ہے، والاخ الشقیق ایک سگے بھائی کی طرح جو تڑپتا ہے اپنے بھائی کے لیے. والام البرہ بالولد الصغیر ایک ماں کی طرح، جو ایک ماں اپنے چھوٹے دودھ پلاتے بچے کے ساتھ جو اپنی ماں بہیویئر کرتی ہے یا اس کی رہتی ہے. اب دیکھیں چھوٹا سا جب بچہ دودھ پیتا ہے، ایک ماں کے
कैसे उसको संभाल, कैसे हर वक्त उसको फिक्र होती है उसके खाने की, उसके पीने की, उसके सोने की टाइमिंग की, हर वक्त उसको फिक्र होती है। वो थोड़ी सी आवाज करता है, बच्चा रोता है, भूख से फौरन माँ उठ जाती है, सब काम छोड़ के भाग के बच्चे की तरफ आती है। तो कहते हैं कि इमाम मेहदी तुम्हारे लिए उस माँ की तरह है जो बिलवलद जो छोटा सा बच्चा संभालती है। और फिर कहते हैं कि वो मेहदी तुम्हारे गमों को, तकलीफों को दूर करता है। वो मेहदी जब तुम्हारी निदा होती है ना, उसको सुनता है। वो जब तुम तकलीफ में आते हो ना, इससे पहले कि तुम्हें दर्द हो, तकलीफ हो, वो मेहदी वो बर्दाश्त करता है, उसको महसूस होता है, वो तुम्हें देखता है, वो तुम्हारे दर्द इससे पहले कि तुम्हारे पास आए, तुम्हारे मेहदी की तरफ आते हैं। सिस्टर कायजा, हमें तो अल्लाह ने ऐसा इमाम दिया है जो हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं। वो हमसे क्या चाहते हैं, हमसे क्या चाहते हैं, वो हमसे हमें को चाहते हैं। एक बहुत खूबसूरत शेर है, मुझे अच्छे से याद नहीं है, वो हमें से चाहते हैं कि अपने आप को बनाओ, अपने आप को संवारो, अपने आप को निखारो। तो सिस्टर फायजा, लास्ट एक चीज कह के खत्म कर दूंगी कि मेहदी का जो हदफ हम समझते हैं कि इमाम मेहदी हमसे क्या चाहते हैं। इमाम मेहदी हदीस में है कि इमाम मेहदी कहते हैं कि मैं आऊंगा, बाकी काफी चीजें बताइए कि इसके लिए इसके लिए इसके लिए, लेकिन 3 चीजें और बताई। कहा मैं दीन को मुकम्मल करने के लिए आऊंगा, मैं कुरान को जो हक और हकीकी रूह है कुरान की, उसको जिंदा करने के लिए आऊंगा, और तीसरा जो कहा कि मैं लोगों के एक दूसरे के लिए मोहब्बत को जगाने के लिए आऊंगा। सिस्टर काश, ये 3 हदफ इमाम की, अगर इमाम 3 हदफ हमसे मांगते हैं, क्या कहते हैं इमाम? ये रसूल खुदा की बेसम कहती हूँ, खल्कन खुल्कन मन शबीहन हुकूमतन, इमाम मेहदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे दीन इस्लाम। कहते हैं एक तो मैं दीन को मुकम्मल करने के लिए, दीन में कौन सी चीजें आती है? दीन में 3 चीजें आती है सिस्टर फायजा, एक अहकामात आते हैं, एतकादात आते हैं, इखलाकियात आती हैं। इससे दीन कंप्लीट होता है, कुरान को मुकम्मल। और ए लोगों, तुम्हें एक दूसरे के साथ जो दिलों के अंदर मुहब्बत है ना, उसको जोड़ने के लिए आया हूँ। इमाम मेहदी ने अपने एक सहाबी को खत लिखा सिस्टर फायजा, उसमें जब लिखा ना इमाम ने, उसमें ये चीज लिखी कि अगर हमारे शिया एक हो जाते और एक दूसरे से मोहब्बत करते, एक दूसरे से नफरत नहीं करते, एक दूसरे से दुश्मनी नहीं करते, तो कब कब का मेरा ज़हूर हो चुका होता। तो एक हदफ ये भी है, यूनिटी। बिल्कुल, आपने यूनिटी की बात की, और इसमें थोड़ा सा ये भी बताएगा कि ज़ाहिर ये हफ्ता इबादत भी चल रहा है, तो इस हवाले से जो रसूल खुदा और अहले बैत के हवाले से हमें वहादत के हवाले से चीज़ें मिलती हैं। ये तो ठीक है कि अल्लाह ने हुक्म दिया है, वाज़ेह हुक्म है, ये कोई महज़ यानी आपके पास ऑप्शनल नहीं है कि आप वहादत इख्तियार करें, लेकिन ये आप पे, क्योंकि जब कुरान की वाज़ेह आयात मौजूद हों किसी चीज़ के ऊपर, तो फिर ज़ाहिर है वो फिर एक हुक्म का दर्जा रखती हैं, बेहतर बता सकती हैं इस हवाले से भी। तो इसमें थोड़ा बताएँ कि वहादत के हवाले से जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, या वहादत के हवाले से मसलन अगर रसूल खुदा ने अपने दौर में क्या किया, यानी उस ज़माने में भी तो लोग मुख्तलिफ थे, इख्तिलाफ रखते थे, कोई किसके साथ था, कोई किसके साथ था। या अगर हम इमाम अली की ज़िंदगी में देखें, जब उनकी 4 साला, 3 साला, साढ़े 3 साला हुकूमत थी, उसमें ज़ाहिर है हर कोई इमाम के साथ तो अपने पर्सनल हदफ के हवाले से ही आया होगा ना, वो कोई इमाम, क्योंकि इसी वजह से वो फिर हुकूमत ज़्यादा देर तक चल भी नहीं सकी, क्योंकि हर कोई अपने एक पॉलिटिकल, यानी वो भी वो वाली पॉलिटिक्स जो यानी आज के दौर में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हर कोई देखता है कि अच्छा इस बंदे के साथ खड़े होने में ज़्यादा फ़ायदा है, इसके साथ बैठने में ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन वो इसलिए नहीं था कि वो बतौर इमाम को इमाम समझ के उनके साथ उनकी अतात में खड़े हों। इसमें बहुत फ़र्क होता है उस मारिफत के साथ, क्योंकि जिसको हम मानते हैं, और इसमें थोड़ा सा ये पॉइंट भी आ जाता है, जैसे मकसूद आप इस पे वजाहत बेहतर दे सकती हैं। आज जब हम बात करते हैं कि मुझे अपने वक्त के इमाम से मोहब्बत है या रसूल खुदा से, तो ये मारिफत मेरे दिल के अंदर उस अंदाज से आना कि मेरे इमाम चाहते क्या है, ये जैसे आपने बयान भी किया है, और इसी तरह से वो हमको ही चाहते हैं। कितनी प्यारी आपने कीमती बात की है। और वो जिस तरह कहा, एक बड़े आलिम ने कहा कि जब आप खजाने के पास जाते हैं तो खजाने को तो कोई फ़ायदा नहीं होता उसके पास आने वाले से, खजाने को तो कोई फ़ायदा नहीं होता ना। यानी मैं और आप अगर किसी हीरे के खजाने के ऊपर चले जाएँ, तो हीरे के पहाड़ को तो कोई फ़ायदा नहीं होगा कि मैं वहाँ चली गई हूँ,
یا آپ وہاں چلی گئی، ہم بھی وہاں سے ہیرے لے کے آئیں گے، بیچیں گے اور اپنی زندگی کو سجا لیں گے، جیسے بھی سجا لیں یا اس کو بہتر بنا لیں گے۔ تو اصل خزانے تو یہ چشمے ہیں جن کی ہم آج گفتگو کر رہے ہیں، ہمارے چاردہ معصومین ہیں، رسول خدا ہیں اور خود اللہ کی ذات ہے۔ تو ہم کیسے اس دل کو ویسا بنائیں کہ دل کرے بھی، مطلب وہ ذوق پرواز آئے نا، یعنی ہم ان کے پاس بیٹھے ہوں، بات کریں، سنیں، سمجھیں، دل چاہے ہمارا، مطلب اتنی ایسی زندگی ہے ہماری کہ اس میں ہم روحی طور پہ کمزور ہیں اور فکری طور پہ مغلوب ہیں، عملی طور پہ منافق سے ہیں اور اس طرح کی کافی مسئلے مسائل ہیں۔ تو مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اس سارے قصے میں جو ہدف ہے وحدت کا اور رسول خدا کے امتی ہونے کا اور رسول خدا کی امت کے لیے وہ سارے فرائض ادا کرنے کا، اور اصلی محبت تو یہی ہوتی ہے نا کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اس کی کوئی تو خوشبو، کوئی تو مہک میرے پاس سے بھی آتی ہو۔ تو کیا بتائیں گی اس بارے میں کہ کیا چاہتے ہیں امام کے کوئی الفاظ؟ جیسے ابھی تو خیر آپ قرآن کی آیات ہی آپ نے بیان کی ہیں اور الفاظ بھی امام کے کیے ہیں، اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ ان کے الفاظ میں اتنی قوت ہے آئمہ کے کہ اگر آپ واقعی توجہ سے بیٹھ کر ہلکا سا دھیان سے سنو نا تو واقعی وہ درد آپ کے سینوں میں اترتا ہے، جتنی بھی آپ میں لینے کی صلاحیت ہو یا قابلیت ہو، لیکن اترتا ہے۔ لیکن اس صلاحیت کو پیدا کرنا خود ایک سوال ہے کہ ہم ان کے اندر جو ہمارے لیے درد تھا اس درد کو اپنے اندر اتار سکیں تاکہ ہم ان کے اللہ کے جو بندے ہیں ان کو اس سمت لا سکیں کہ جو ائمہ سے قریب ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ تو مطلب ایک احساس تھا جو میں نے کہا چلے آپ سے شیئر کروں، لیکن اصل جو سوال ہے وہ یہی بنتا ہے کہ ہفتہ عبادت کے حوالے سے جو امپورٹنٹ ہمارے فرائض ہیں کیسے ہم پورا کریں، کیسے اس معرفت پہ آئیں کہ ذمہ داری لینا، نا اصل تو چیز ہے کہ جس سے عشق ہوتا ہے اس کا ہر درد اپنے سر پہ اٹھا لیا جاتا ہے نا۔ یعنی مجھے اگر اپنی ماں سے محبت ہے تو میں کہوں گی میری ماں کو تو کانٹا بھی نہ چبھے، میں سارے کانٹے رستوں سے ہٹا دوں گا۔ تو اب جب ہدف اتنا بڑا ہے کہ پوری دنیا پہ اسلام کا غلبہ آنا ہے اور امام ہمارے انتظار کر رہے ہیں کہ بھی ہم بندے بن جائیں تو چلو کچھ ہو جائے، یعنی یہ نہیں کہ وہ ظاہر ہے اپنا کام وہ تو جاری اور ساری رکھے ہوئے ہیں، نہ ہی وہ ہمارے نعوذ باللہ محتاج ہیں، اس انداز سے نہیں میں بات کر رہی، لیکن یہ کہ ہماری توجہ اور احساس، کیونکہ خوشی ہوتی ہے نا، جیسے نافرمان بچہ بھی ہو تو اگر وہ ہلکی سی بھی ماں کی بات پہ کہ ہاں امی جی امی، تو آپ بطور ماں ہی کتنے خوش ہو جاتے کہ آج میرے بچے نے پہلی آواز پہ جواب دے دیا، کمال ہو گئی، ہم پتہ نہیں شاید اتنا سا دھیان بھی نہیں دے پا رہے اللہ رسول اہل بیت کے آواز پہ، یعنی یہ ہم عزاداری ختم کرتے ہیں تو یہ تھوڑی ہو جاتا ہے کہ عزاداری ختم ہو گئی ہے، وہ تو یہ ہوتا ہے کہ لبیک یا حسین ہے اور لبیک یا امام ہے اور لبیک یا رسول خدا ہے اور لبیک یا اللہ ہے، یعنی اللہ سے بھی ہم لبیک ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تیرے دین کی خاطر، یعنی ہر شے تیرے دین کے اوپر قربان ہے، میں، میری اولاد، میرا گھر بار، میری ذات، میری ہر سانس، میری ہر خوشی تجھ پہ قربان ہے، میں جہاں بھی ہوں تیرے لیے ہوں، تیرے واسطے ہوں، تجھ سے ہوں، تو نے بھیجا ہے مجھے، تو اگر میں تیرے راستے پہ خرچی نہ ہوں تو پھر کیا فائدہ میرے ہونے نہ ہونے کا۔ تو یہ تھوڑا سا اس بارے میں بیان کریں کیا 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 جائے، پتہ تو ہوتا ہے سب کو، لیکن بس یہ ہوتا ہے کہ ہم ریمائنڈرز اہل بیت کے الفاظ سے دینا چاہتے ہیں، تو کیا بتایا اہل بیت نے اس بارے میں؟ جی سسٹر فائزہ، پہلے جو کی تو میں چاہتی ہوں کہ اس کے اوپر بہت خوبصورت آپ نے بات کی کہ آزاداری ختم نہیں ہوئی، اب سمجھتے ہیں کہ آزاداری ختم ہو گئی، نہیں، امام حسین کا عشق تو ابھی باقی ہے، یعنی جب تک ہم زندہ رہے تب تک باقی ہے۔ جیسے ابھی میرے پروجیکٹ کی بات کی کہ رسول خدا کا ہدف تھا، ایک پروجیکٹ تھا، اب دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہدف رکھا ہے اس کو امام مہدی مکمل کریں گے تو شیطان یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، شیطان نے پوری طاقت سے اس ہدف کو توڑنا چاہا، جب ہدف کو کب توڑنا چاہا، وہ تب توڑنا چاہا جب امام حسین نے قیام کیا یزید کے تھرو، بنی امیہ کے تھرو شیطان نے چاہا۔ ابھی دیکھیں کافی ایک آیت اللہ نے کتاب میں لکھا کہ اگر امام حسین نہ کو پاس جو اسلام ہوتا وہ بنی امیہ کا اسلام ہوتا، یزید کا اسلام ہوتا، تو یہاں پر امام حسین نے قیام کیا، اللہ نے امام حسین کو کھڑا کر دیا اور امام حسین کے صدقے میں ان کی قربانی میں آ کر ہمارے پاس دوبارہ سے اسلام وہ آ گیا۔
सिस्टर फायजा कितने आयतुल्लाह ऐसे थे कि हर नमाज के बाद वो इमाम सलाम करते हैं, अस्सलाम अलैका या हुसैन या अबा अब्दुल्ला। तो एक आयतुल्लाह ने खड़े होकर जब नमाज के बाद सलाम किया ना, तो पीछे से जो नमाज जमात हो रही थी पूछने लगे कि ये जब आप हर नमाज के बाद इमाम हुसैन को सलाम करते हो अभी तक, यानी गम खत्म हो गया, शौक खत्म हो गया। देखते हैं नमाज पढ़ते हैं, इमाम हुसैन को सलाम कर देते, इतनी खूबसूरत, उसने इतना खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा कि कोई रिवायत नहीं है, मैंने कोई आयत कोई रिवायत नहीं पढ़ी है, लेकिन अगर ये न होता तो आज हम बनी उमैया के पीछे होते। कहा हुसैन है जिसने 1,24,000 अंबिया की में बचाया, जिसने कुरान को बचाया, जिसने हमारे को बचाया। इमाम हुसैन के सदके में तो हम नमाज पढ़ते, तो क्या मैं उसको सलाम ना करूं? तो यहाँ आप देखें कि इमाम मेहदी को भी सबसे ज्यादा जो इश्क है ना वो इमाम हुसैन के साथ है। तो सिस्टर फायजा जो मैं वदत है, मैं जल्दी से बात करती हूँ इसके ऊपर भी। मैं 2-3 चीजें बताऊंगी, मुझे नहीं पता हमारे पास कितना टाइम है। हसन अस्करी अलैहि सलाम के कॉल से शुरू करो, इमाम रज़ा, और फिर जी मेरे ख्याल है अभी हमारे 15-20 मिनट होंगे, आई गेस रफली 15 मिनट तो कम से कम होंगे जी, 10 या 15 मिनट रफली। अच्छा, यहाँ पर इमाम हसन अस्करी अलैहि सलाम फरमाते हैं सिस्टर फायजा, अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा हमें मिलता है। देखिए, अकीदे का इख्तिलाफ होना अपनी जगह पर है, एक होता है अकीदे का इख्तिलाफ होना, और दूसरा अगर हम देखते हैं कि जंग करना, बुरे बुरे अल्फाज बोलना, किसी के इंसल्ट करना, वो एक अलग चीज है। अकीदा हमें नहीं कहता कि आप किसी के साथ जो है वो बुरा सलूक करो, अकीदा अलग हो सकता है, लेकिन हमारा इखलाक तो बुरा नहीं होना चाहिए ना उनके साथ। अब इमाम हसन अस्करी अलैहि सलाम ने जब अपने वकील को खत लिखा, उस खत में ये लिखा कि हमारे शियों को कह देना, इमाम हसन अस्करी अलैहि सलाम जो उनके आखिरी खत थे, कि जिसके बाद उन्होंने बताया कि मुझे जहर दिया जाएगा और फिर इमाम मेहदी आखिर ज़मा की ग़ैबत सुग़रा शुरू हो जाएगी। तो उन्होंने ये लिखा था उस खत के अंदर कि देखो कि मेरे बोलना काफी चीजें हैं कि तुम तकवा अख्तियार करो, खौफे खुदा रखो, नमाज, ये सब था, लेकिन उसमें ये भी चीज था कि जो वो लोग जो तुम्हारे अकीदे के साथ, यानी जो यहाँ इस इमाम ने यूं फरमाया कि देखो उनके साथ इखलाक से पेश आओ, उनके साथ जब वो मरीज हो, बीमार हो, तो उनकी इयादत के लिए जाओ, उनके जब वो गुजर जाएं तो उनके जनाजों में शिरकत करो, और अगर फिर कहा कि जब उनकी खुशी हो उनकी खुशी शिरकत करो, उनकी नमाजों में। सिस्टर फायजा, अब देखिए पाकिस्तानी का भी फतवा है ना, मुझे लगता है कि जब हम सऊदी जाते, उम्रे के लिए जाते, तो आप उनके साथ खड़े होकर नमाज पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर आता है कि उनकी नमाजों में शिरकत करो, उनके जनाजों में शिरकत करो, जब मरीज हो जाए तो उनके साथ जाओ, उनके हुकूक को अंजाम दो, तुम्हारे अगर पड़ोसी है तो उनके लिए खाना भेजो, उनका ख्याल रखो। तो यहाँ पर ये हमें हमारे इमाम सिखाते हैं। जब फतेह मक्का हुई थी ना, फतेह मक्का के वक्त का मैं एक वाकया आपको बताती हूँ जो मेरे दिल को छू जाता है। फतेह मक्का जब मुसलमान बता रहे, फतेह मक्का वो दिन था कि जो कामयाबी का दिन था, और फतेह मक्का पावर का दिन था, ताकत का दिन था इस्लाम के लिए। आप देखिए 360 बुत पड़े हुए थे खाने काबा के अंदर, और मुसलमानों ने उन तमाम बुतों को, मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन ने उन तमाम बुतों को रसूल खुदा के कंधे पर चढ़ के तोड़ दिया। तो आप देखिए ये वो दिन था जब सारा कंट्रोल जो था वो मुसलमानों के हाथ में था, और खुद मुसलमानों ने कहा, नारा लगा रहे थे कि आज ताकत का दिन है, तो रसूल खुदा ने कहा नहीं, बोलो आज का दिन रहमत का दिन है, आज का दिन जो है ना वो बहुत बड़ी रहमत का दिन है। तो यहाँ पर एक पुजारी था, पूजा कराता था बुतों की, वो उसने पैगाम भेजा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूँ कि मैं अंदर आऊँ, लेकिन मुझे डर लगता है कि ये लोग मुझे मार देंगे क्योंकि आज फतेह मक्का का दिन है। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमीन ने उस ताकत के दौर में, जब वो ताकतवर थे, जब उनके हाथ में सब कुछ था, जब वो बुतों को तोड़ रहे थे, उस वक्त उन्होंने अपने सर से अमामा उतारा और अपने सहाबी को दिया, कहा ये ले जाओ और उसको दे दो, और उसको कहो कि ये पहन के तुम मक्का के अंदर आओ, क्योंकि जब तुम्हारे सर पे या तुम्हारे हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामा होगा तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा।
آپ دیکھیں کہ کس طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کے ساتھ پیش آئے. تو یہاں پر ایک اور چیز بھی جب ہم دیکھتے ہیں سسٹر فائزہ، جب ہم عیسائیوں کے بارے میں دیکھتے ہیں، عیسائیوں کے لیے ایک بہت اچھی حدیث بھی ہے کہ عیسائیوں کے ساتھ تمہیں اچھے سے رہنا چاہیے، کیونکہ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے تو حضرت عیسیٰ آئیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ عیسائی ہوں گے نا، امام مہدی کے ساتھ ہوں گے نا وہ لوگ. اب یہاں دیکھیں کہ اہل نجران والے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباہلہ ہوا تھا، تو جب وہ لوگ اسلام نہیں لائے تو انہوں نے کہا کہ ہم ٹیکس ہم یہ کر دیں گے، لیکن کتنے محبت کے ساتھ یہ معاملہ طے پایا. اور اس طرح سے جب ہم دیکھتے ہیں نا سسٹر فائزہ، کافی ایسے جو ہمارے مسلک کے نہیں ہے، جو ہم سے اختلاف رکھتے ہیں، وہ بالکل کافی ایسے ہیں جو رسول خدا کے دور میں ہے، جیسے حاتم تائی کا بیٹا آتا ہے، حاتم تائی کا بیٹا آ کر رسول خدا سے فرماتا ہے کہ کیا میرا باپ جو ہے وہ جہنم میں جائے گا؟ یہ دیکھیں ایک باپ کا سوال کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ مسلمان نہیں تھا. تو رسول خدا نے اتنا خوبصورت جواب دیا، کہا نہیں، کس نے کہا تمہارا باپ جہنم میں جائے گا؟ وہ تو حاتم تھا، اس کی سخاوت اس کو جہنم میں جانے سے روکے گی. اتنے پیارے رسول خدا نے جواب دیا. سسٹر فائزہ، کیا ہمیں مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کا دور یاد نہیں ہے کہ وہ لوگ جو مولا کائنات سے نفرت کرتے تھے، جو مولا کو برا بولتے تھے، کیونکہ معاویہ نے اس طرح سے اس انداز کو پیش کیا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں نفرت آ جائے، لیکن انہی لوگوں کو مولا کائنات رات کو کھانا پہنچاتے تھے، انہی لوگ حفاظت کئی لوگوں کا گھر چل. اور جب مولا کائنات اس دنیا سے چلے گئے، بعد میں ان کو پتا چلا کہ وہ تھے جو ہمارا گھر چلاتے تھے، وہ تھے ہمیں کھانا دیتے تھے، وہ ہمارا خیال کرتے تھے. تو آپ دیکھیں. اور ایک اور چیز جو لاسٹ والی چیز میں کہوں گی سسٹر فائزہ، جیسے ابھی اب ہم کیا کریں کہ ہم ایسے ہو جائیں کہ ہمارے دل ہو جائے. سب سے پہلی بات یہ آئے گی، ایک ہوتا ہے شیعہ، ایک ہوتا ہے. مجھے تو کافی جگہوں پر شیعہ کم اور محب زیادہ نظر آتے ہیں. محب جو ہے، میں تو کئی آپ نے دفعہ دیکھا ہوگا، مسلمان کی ڈیفینیشن بھی دیکھتی ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم تو شاید مسلمان کی بھی ڈیفینیشن پہ صحیح سے پورے نہیں اترتے. شیعہ یا مومن یا متقی یا اس طرح جو ظاہرہ امام المتقین ہے اور سارا کچھ ہے، تو اس پہ پورا اترنا تو بہت، اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم مایوس ہو رہے ہیں، اس کا یہ مطلب جیسے پہلے بات ہو رہی تھی کہ امام کہ ہم سپاہی ہیں، ہم جس بھی حال میں ہیں وہ یعنی یہ بات اس سینس میں ہو رہی ہے کہ ہم مایوس نہیں ہوں، لیکن ہم دیکھیں کہ ہماری حالت کیا ہوئی پڑی ہے نا، یعنی یہ دیکھنا چاہیے. تو اس سے نہ ہم لاپرواہی کریں کہ ہماری کیونکہ انا للہ و انا الیہ راجعون تو ہر وقت چل رہا ہے نا کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے، اس کی طرف جا رہے ہیں. اس وقت حالت یہ بنی پڑی ہے، نہ استغفار کی فکر ہے، نہ توبہ کی فکر ہے، نہ اللہ سے معافی کی فکر ہے، اور بس چلے جا رہے ہیں کہ کل یہ ہوگا، پرسوں وہ ہوگا، لیکن یہ نہیں پتا کہ اللہ کو بھی جواب دینا ہے. کیا جواب دیں گے؟ یعنی فرض کریں جہنم کا مسئلہ نہ بھی ہو، فرض کریں، لیکن تب بھی جس رب نے اتنا کچھ دیا، اتنی قیمتی ہستیاں ہمیں دے دی ہماری کہ ہم کمال تک پہنچ جائیں، اس تک پہنچ جائیں، تو مطلب یعنی مجھ پہ آپ کو احسان کریں تو کیا میں آپ کے ساتھ برا کروں تو کیا مجھے شرمندگی ایک مطلب بغیر کسی لین دین کے ہوگی نہیں کہ نہیں ہوگی؟ ایک بندے کی شرم سے جھکی جاتی ہے نا نگاہ، اتنی تو حیا شاید ہر انسان میں ہونی ہی چاہیے. ہم نہ بھی جہنم مطلب اللہ میں کہا ٹھیک ہے معاف کیا جاؤ، کوئی بات نہیں، وہ تو کریم ہے، اس کو کیا ہے، اس کو کوئی شوق تھوڑی ہے کہ سب کو جہنم میں ڈالنا اس نے ضروری ہے. تو یہ باتیں ہم جس بھی حال میں ہوں ہم یہ سمجھیں اور اپنے آپ کو باور کرائیں کہ میں جیسا مرضی ٹوٹا پھوٹا ہوں، گندا ہوں، گنہگار ہوں، میرا جینا میرا مرنا میرے وقت کے امام رسول خدا کے مشن کے لیے ہے، چاہے مجھے کیسے بھی اپنے آپ کو کھینچ کے لے جانا پڑے. شاید کوئی پل ہمارا بن جائے ہمارے لیے، وہ ہوتا ہے نا کہ وہ تھوڑی سی گھونٹ پانی کے پی لو یا تھوڑی سی امید انسان کو پاور دے دیتی ہے. تو روح کو میرے خیال ہے پرواز دینے کے لیے، روح کو زندہ کرنے کے لیے علم لیں، معرفت لیں اور تزکیہ کریں خود کا، خود سے، بغیر اس سے سوچے کہ جہنم میں جانا ہے کہ جنت میں جانا ہے، تاکہ کچھ تو کر سکیں نا. یعنی مرنے سے پہلے کچھ تو کر جائیں کہ شاید اللہ کو قبول ہو ہی جائے، ہم کچھ تو کریں نا. یعنی ایسے نہ کریں کہ خدا کے سامنے یعنی یہ شرمندگی کا احساس بندے کے مر جانے کے لیے کافی نہیں کہ ہم اتنے سالوں سے مسلمان بھی صحیح نہیں بن سکے، باقی تو چیزیں بات کی ہیں.
جی سسٹر فائزہ یہی بات آتی ہے کہ ہم شیعہ بالکل بھی نہیں ہے، وہی مسلمان بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے حق ہی ادا نہیں کیا۔ آپ دیکھیں ایک چیز میں جلدی سے کہہ دو چیزیں میں جلدی سے کہوں۔ ایک تو آپ دیکھیں سلمان قطانی ایک نام ہے جس نے کتاب لکھی بی بی فاطمہ الزہرا پر، انہوں نے لکھا تھا کہ امد الفلوت کچھ اس طرح کتاب کا نام تھا، کہ انہوں نے اتنی خوبصورت بی بی فاطمہ الزہرا پر کتاب لکھی، اور وہ کتاب انہوں نے کمپٹیشن ہوا تھا، اور اس میں کتنے بڑے آیت اللہ مجتہد وہ کتاب عراق کی تھی، اس کے اندر کتنے ایسے لوگ تھے جو اس کمپٹیشن میں حصہ لیا۔ وہ سلمان قطانی پہلے نمبر پہ آیا تھا، اور وہ مسلمان نہیں تھا، وہ کرسچن تھا، وہ عیسائی تھا، وہ پہلے نمبر پر اس کی کتاب آگے، جس نے بھی صحرا کے بارے میں لکھا، اور اس نے بہت زیادہ کتابیں لکھی۔ کتنے ایسے نان مسلم سے جو عشق کرتے ہیں محمد اور آل محمد سے، تو آپ دیکھیں ان کو عشق ہے، وہ محب ہے، وہ شیعہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ کیا کرتے۔ سسٹر فائزہ ایک چیز جو میں لاسٹ میں بس کہوں گی، آپ دیکھیں امام حسین السلام نے جب آخر دیا بجھایا تھا نا، تو امام نے یہ بھی کہا تھا کہ جس کی گردن پر حقوق الناس ہے وہ چلا جائے۔ ہم جو ہے نا سب سے جو پیچھے ہے نا، آج کل ہم ایک دوسرے کے پیچھے جو وار کرتے ہیں نا سسٹر فائزہ، جو ہم ایک دوسرے کے گھروں کے اندر ایک دوسرے کی لائف میں انٹرفیئر کرتے ہیں یا حسد کرتے ہیں، یا خدا نخواستہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں ہمیں تباہ کر رہی ہے۔ ہم نہیں سوچ پا رہے اس کے اندر کہ اگر ہم ان چیزوں کو اپنے دلوں کو پاک رکھے، صاف رکھے۔ میں ہمیشہ ایک چیز کہتی ہوں کہ اگر ہم تھوڑا سا سوچیں کہ اللہ نے میرے اوپر جو فرض کیا ہے، میں فرض کو ہر شخص اپنے مطابق جو اللہ نے اس کے اوپر فرض کیا نا، ہر شخص اسی کو نبھاتا رہے نا، تو یہ دنیا جنت بن جائے گی سسٹر فائزہ۔ تو یہاں پر اگر ہم لوگوں کے اندر سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہم جو ہے نا کوئی آگے جائے گا یا کسی کے گھر کے اندر وہی چیز آتی ہے کہ حسد، نفرت، ان چیزوں کو اگر ہم نکالتے سے جو جہاں ہے، جو ہر ایک کی اپنی جی، تو پھر ہم جو ہے تو پھر ہمارے اندر محبت محمد کا عشق اور محبت، اور پھر ہم اس کی اطاعت، اور پھر ہم اس کی وہی آتے ہیں نا معرفت، مودت، اطاعت۔ مودت تو آ گئی، معرفت تو نہیں ہے پوری مکمل معرفت نہیں، معرفت لیں اور گے کیا؟ ہم تو اطاعت جو ہے وہ کتابیں کھول کے ادھوری ہے۔ پڑھتے نہیں ہیں، اور پڑھیں تو عمل نہیں کرتے ہیں، اور لیتے بھی ہیں تو اتنے گندے برتن میں لیتے ہیں کہ وہ مطلب جس میں اتنی سیائیاں بھری ہوئی ہیں اس میں جائے گا بھی تو کیا ہی پہنچے گا ہم تک۔ تو ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، مجھے ایسا لگتا ہے۔ معرفت تو بہت ہی قیمتی خزانہ ہے اگر انسان تک پہنچ جائے۔ اب معرفت کا یعنی وہ آپ دیکھیں علم اتنی حسین چیز ہے، یقین کیجیے کاش ہمارے پاس اتنی زندگیاں ہوں کہ ہم وہ لے سکتے ہوں اور اس پہ غور کر سکتے ہوں، اس پہ فکر کر سکتے ہوں، اس پہ عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ عمل اٹ سیلف بھی تو علم ہے نا، اور عمل کر کے بھی ایک علم کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اور کئی جہالتوں سے اشکار بھی ہوتے ہیں کہ ہاں یہ بھی چیزیں ہیں جو نہیں پتہ ہے۔ لیکن معرفت ہم لیں اور نرمی پیدا کریں، قلوب کو تزکیہ کریں تاکہ ان خزانوں سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں۔ کل تو نہیں آنی، آج ہی ہے جو وقت ہے، اور اس میں ہم عہد کریں کہ نہیں وقت کے امام کو راضی کرنا ہے، کچھ تو کر کے جانا ہے، چاہے میرے پر کٹے ہوئے میں جہاں بھی ہوں، جیسے آپ بات کری تھی نا، ہم جہاں اور جیسے بھی ہیں نا، ہم ہیں امام کے، رسول خدا کے، اللہ کی ذات کے، ہم ان کے ہیں۔ بس اپنے آپ کو بار بار یہ احساس دلائیں کہ میں جو مرضی ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پھر اور شاید یہ بار بار اپنے اور شکر ادا کریں اس بات پہ، کیونکہ شکر جو ہوتا ہے نا وہ انسان کو طاقت دیتا ہے، اور استغفار جو ہے وہ اس کو پنجوں سے نجات دلاتی ہے، وہ جو جس میں جھگڑا ہوتا ہے۔ اور ظاہر استغفار خالی منہ سے کہنا تو نہیں، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ پلٹو اور جہاں جس کے ساتھ ظلم کیا ہے اس سے معافی طلب کرو، اس کے ساتھ انصاف کرو، چاہے وہ میاں بیوی ہوں، بچے ہوں، بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، محلے والے ہوں، جیسے آپ نے کہا کہ حقوق الناس کا خیال رکھیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگوں کا پرابلم ایک ہی ہے، صرف ایک ہے، اور وہ ہے اخلاق کی کمی، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ توحید ہم سب کی درست نہیں ہے، اور دین کی جو شناخت ہے نا وہ صرف احکامات تک ہے، ڈنڈے مار مار کے نماز پڑھو، روزہ رکھو، مثلا حجاب کرو، یہاں نہ جاؤ وہاں نہ جاؤ۔ ہم نے محبت والا دین سیکھا نہیں ہے، اس لیے ہم تلخ اور ترش اور خنجر اور تیر اور تلواروں جیسے ہیں، ادھر بھی لگتے ہیں ادھر بھی لگتے ہیں، سب کو ایک دوسرے سے جان کاٹ سکتے ہیں، بس کاٹ دو کسی طریقے سے، چاہے حسد سے کاٹو، کمپٹیشن سے کاٹو، دکھاؤں سے کاٹو، کچھ تو کرو بس۔
लेकिन अगर मोहब्बत से सीखा होता ना तो बे ये भी अपना है, वो भी अपना है, सब अपने हैं, कैसे हम उनको नुकसान दे दें। जी। और अगर बिल्कुल मोहब्बत बिल्कुल से सीखा होता तो ये तो अल्लाह के बंदे हैं, मुझसे बेहतर होंगे खुदा की नज़र में, मैं कैसे उनके साथ। हमारी तो तवाज़ो में भी तकब्बुर है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम तवाज़ो करेंगे तो कोई कहेगा ओह आप तो बड़े अच्छे हैं, यानी ये फ़ौरन दिल में एहसास आ जाता है हमारे। तो ये हमारे अंदर ये इखलाकी प्रॉब्लम है, मैं समझती हूँ, जो मुझे ऐसे एहसास आता है ओवरऑल। मतलब गलत हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन अल्लाह हम सबको हिदायत करे इन दिनों में, इन लम्हों में हमारे दिलों को तज़किया दे कि हम वाक़ई इश्क़ रसूल खुदा का हक़ अदा करें। कर तो नहीं सकते हैं, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, लेकिन मिट जाएँ, मर जाएँ, कुछ भी हो जाए, अल्लाह की राह में खर्च हों, रसूल और आले रसूल की कुर्बानियों को ज़ाया ना करें किसी भी तरह। कुछ तो कर जाएँ, यानी कुछ तो अच्छा कर जाएँ इंसानियत वार से। अब और कुछ नहीं तो चलो इस महीने ये सोच लें कि एक आधी आदत अपनी चेंज कर लें हम सब मिलके। कोई एक कुरान की आयत को दोस्त बना लें, कोई एक रसूल खुदा के फरमान पे अमल कर लें, उसको ज़िंदगी का आइन बना लें कि नहीं चलो मैं नहीं बहुत सारा कुछ कर सकता, एक हदीस है इस पे तो करूँगा, जो मर्ज़ी हो जाए, मर जाऊँगा ये नहीं छोड़ूँगा। तो कुछ तो करें ना, यानी कुछ तो अहद अपने साथ, अपने रसूल और आले रसूल के साथ हम करें, खुदा करे हम ऐसा करें। बहुत शुक्रिया सिस्टर मकसूदा, आपने बहुत प्यारे अंदाज़ से कुरान की आयात से, इमाम के और रसूल खुदा के अल्फाज़ से इतनी कीमती बातें की कि मैं समझती हूँ कि इनमें हर हरफ पे ना बहुत गौर और तवज्जो की ज़रूरत है। पर हम बैठते नहीं और गौर नहीं करते और तफक्कुर नहीं करते, और इसीलिए तज़किया और मुहासबा और वो क्या कहते हैं जो करते हैं सब के ख़ास नहीं हो पाते। जल्दी में रहते हैं ना हर वक़्त, तो इस वज़ह से थोड़ा-सा 5 मिनट रुक-रुक के सब अगर गौर-गौर करें तो शायद 2 मिनट ही गौर करें तो बहुत फ़र्क पड़ जाए। आपका बहुत शुक्रिया सिस्टर, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपकी तौफ़ीक़ात ख़ैर में इज़ाफ़ा करे, आपको, आपकी नस्लों को, और जितने हमारे मिलने आने वाले हैं, जितने दोस्त हैं, मुसलमान हैं, सबके बच्चों को, चाहे मुसलमान नहीं भी हैं, उनको भी ईमान और तक़वा और हिदायत और इख़लास और मोहम्मद वाले मोहम्मद की और अल्लाह की अताअत और बंदगी की तरफ लेकर आए अल्लाह ताला। क्योंकि मुबारक साथ हैं, बड़े प्यारे दिन हैं, और खुदा करे कि मज़लूम जो हमारे फ़लस्तीनी बहन भाई हैं, लबनानी, शामी, या इराकी, ईरानी, जहाँ-जहाँ भी ज़ुल्म जारी और सारी जिस भी फ़ॉर्म में, अल्लाह उन सब की मदद करे। बहुत शुक्रिया आपका, और देखने सुनने वालों से भी हम इजाज़त चाहेंगे इसी दुआ के साथ जो भी हम कर रहे हैं कि खुदा हमें मोहम्मद वाले मोहम्मद का हकीकी मुती बनाए, बामारिफ़त, बाबसीरत, पाकीज़ा, ताहिर और खालिस इख़लास तलब करें, तज़किया करें और मारिफ़त के लिए पहले दिल साफ़ करें, अदब लें, फिर इल्म लें, ताकि हम हरकत में आ सकें और शऊर और बेदारी के साथ अपने मुआशरों को, अपने घरों को, अपनी ज़िंदगियों को बदल सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।